जजीरे पर हैबतनाक सन्नाटा तारी था, जैसे ये सदियों से वीरान और गैर आबाद हो। शजर हजर सब गोया जुजाम में मुब्तला थे, जमीन हद दर्जा मरतूब और दलदली। लेकिन वो बोना मेरे आगे यूं दौड़ता जाता जैसे उसे दलदल से कोई खतरा लाहक ही नहीं। उसने दाएं हाथ में तेल से जलने वाली कंदील थाम रखी थी, बायां हाथ गालिबन मफलूज था या सूखा हुआ, मैं यकीन से नहीं कह सकता। बहरहाल कुछ न कुछ खामी थी जरूर। मैं उसकी शक्ल गौर से देख भी न सका था और ना ये अंदाजा था कि उसकी उम्र कितनी होगी। एक छलावे की मानंद वो उछलता कूदता, दुबकता मुड़ता, बल खाता, झूमता, मटकता, न जाने मुझे किधर ले जा रहा था। हैरत की बात यह थी कि मेरा सांस फूल चुका था, मगर उस पर थकन का जर्रा बराबर भी असर न था। जब चलते चलते हाँप गया तो मैंने बोने को आवाज दी, रुक जाओ यार, तुम आदमी हो या खरगोश? खुदा जाने कहाँ लिए जा रहे हो मुझे। वो एकदम यूं रुका जैसे चलती गाड़ी को ब्रेक लग जाता है। एक लम्हे के लिए थम कर उसने मेरी तरफ देखा, फिर दौड़ता हुआ मेरे पास आया। क्या बात है मोसियो पिपलन, क्या आप थक गए? उसने अपनी सीटी नुमा आवाज में कहा। हाँ थक गया हूँ यार, कल सारी रात और सारा दिन सफर में बीत गया, सोने का एक लम्हा भी न मिला। अब 2 घंटे से तुम लोगों के चक्कर में हूँ। ओहो, ये तो बड़ी ज्यादती हुई आपके साथ मोसियो, बोने ने हमदर्दी जाहिर की। मगर देखिए ना, मामला भी कितना कठिन है। जान बचाने के लिए आदमी को सभी कुछ झेलना पड़ता है। खैर खैर छोड़ो इन बातों को, मैंने उलझ कर कहा। थोड़ी देर रुको, मुझे दम लेने दो। ये कहकर मैं एक पत्थर के सहारे बैठ गया। बोने ने लालटेन वहीं रख दी, चंद फुट दूर हटकर उकड़ू बैठ गया और मेरी तरफ दीदे घुमा घुमा कर देखने लगा। अब पहली बार मैंने लालटेन की मुद्दम रोशनी में उसे गौर से देखा और दहशत से मेरे बदन का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। खुदा ही बेहतर जानता है कि इंसानी शक्ल सूरत और जिस्म में ये कौन सी बला थी जो मेरे साथ साथ सफर कर रही थी। उसकी भवें और पलकें तो थी ही नहीं, आंखें चूहे की मानंद और हद दर्जा रोशन, जैसे 2 नन्हे मुन्ने कुमकुमे रोशन हो। मैंने उन आंखों से चिंगारियां निकलते भी देखी। इन भयानक आंखों को देखकर मुझे छुपकली नुमा जानवर याद आया, जिसे मैंने मैक्स बर्टीन वाले जंगल में देखा था। खुदा रहम करे, क्या एक मूजी रेंगने वाले जानवर और एक इंसान की आंखों में इतनी मुशाबहत हो सकती है? उसके चेहरे का रंग तवे की मानंद सियाह, खोपड़ियों पर बालों की जगह सफेद सफेद गोल गोल मुसल्लस नुमा दाग थे। उसके दोनों कान गायब और कानों के सुराखों से बाहर रुखसारों और फिर थोड़ियों की जानिब लटकती हुई जुजाम के जख्मों से गहरी लकीरें, जिन पर पीप और खुरन जमा हुआ। होंठ हफ्शियों की मानंद मोटे मोटे, किनारों के 2 दांत निचले होंठों को छूते नजर आते। थोड़ी के ऐन दरमियान एक और गहरा सुराख, जिसके अंदर से निचले जबड़े के सफेद सफेद दांत झांक रहे थे। उसका कद 3 फीट से ज्यादा न होगा। टांगे खपच्चियों की मानंद सीधी और सूखी हुई, पेट गोल तोन निकली हुई। उसके बदन पर कोई कपड़ा न था, सिर्फ एक मामूली धज्जी से सतर छुपाने का तकल्लुफ किया गया था। ताज्जुब इस बात पे था कि जजीरे की मरतूब और हद दर्जा सर्द फजा में वो बढ़ाना जिस्म क्यों कर चल फिर रहा है। इधर मेरा ये हाल कि सर्दी के मारे बुरा हाल था। देर तक मेरे मुंह से एक लफ्ज भी न निकला, ना उसने कुछ कहा। वो बार बार गर्दन घुमाकर शुमाल की जानिब देखता रहा, यानी जिस तरफ हम जा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कब से हो? मैंने पूछा। एक लर्ज़ाखेज मुस्कुराहट उसकी कलेजी की मानंद सियाह और मोटे मोटे होठों पर नमूदार हुई। मोसियो, मेरा हाल क्या पूछते हो? 22 बरस हुए जब मैं यहाँ आया था। जनूबी अफ्रीका का रहने वाला हूँ, बड़ा अरसा मुहज्जिब दुनिया में भी गुजारा है। तुम्हारी उम्र क्या होगी? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, बोने ने हंसते हुए कहा। फिर मैं जवाब दूंगा। मैंने उसके खदोखाल और बदन को आंखों ही आंखों में तोला और कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम्हारी उम्र 50 बरस से कम नहीं। चूंकि तुम्हारा कद छोटा है, इसलिए 30 बरस से ज्यादा के दिखाई नहीं देते। आपका अंदाजा खासा दुरुस्त है मोसियो, बोने ने कहा। मेरी उम्र इस वक्त 55 बरस की है और मेरा नाम लापस है। मैंने 30 बरस की मुजरमाना जिंदगी में कम व बेश 15 आदमी कत्ल किए, बंदूक या पिस्तौल से नहीं, सिर्फ खंजर या चाकू से। इस फन में मेरे मद्दे मुकाबिल दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे। ये देखिए, मैं हथियार अपने पास रखता हूँ। उसने अपनी लंगोटी बिला तकल्लुफ खोल डाली और पलक झपकते में उस बोसीदा और मैले कपड़े के अंदर से 6 इंच लंबे फल का निहायत पतला और निहायत तेज धार खंजर बरामद किया। खुद बखुद मेरी उंगली अपने ट्रिगर पर जम गई। बोना मेरी हरकत भांप गया और हंसकर बोला, डरिए नहीं मोसियो, मैं आपको नहीं मारूंगा। अगर चाहता तो रास्ते में कहीं भी आपको आसानी से खत्म कर देता। खंजर की धार देखिए कैसी तेज है, कहिए तो इससे रेशम काट दूं। आपने सुना होगा लोहा लोहे को काटता है। बेशक ये सही है, मगर सच पूछिए तो लोहे को काटना कोई कमाल नहीं। हाँ, लोहे से रेशम जैसी नरम चीज काटी जाए तब बात बनती है। मैं अपने हरीफ की गर्दन या पेट इस सफाई और तेजी से काटता हूँ कि उसे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं होती और ना उसे इसका इल्म होता है। बस चंद लम्हों बाद उसके मुंह से खून की एक क़या बरामद होती है और दूसरे ही लम्हे वो लंबा लेट जाता है। तुम मुझे डराने की कोशिश न करो बोने मियाँ, मैंने तैश में आते हुए कहा।
मुमकिन है तुमने 15-20 आदमी मारे हों, मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। लाओ ये खंजर मेरे हवाले कर दो, वरना मार मार कर भुरकस निकाल दूंगा। क्या खूब, हमें उल्लू बनाते हो। इधर लाओ खंजर। मैंने राइफल की नाली से उसकी खोपड़ी का निशाना लिया। बोना अपनी जगह बेहिसो हरकत बैठा रहा। अलबत्ता उसकी पुतलियां तेजी से गर्दिश कर रही थी। गालिबन वो दिल ही दिल में मुझ पर वार करने के मंसूबे बना रहा था। मैंने उस खबीस रूह को मजीद गौर करने का मौका दिए बगैर डपट कर कहा, खंजर जमीन पर गिरा दो, मैं 1 से 5 तक गिनती गिनूंगा। अगर इस दौरान में मेरे हुक्म की तामील न हुई, ये कहते ही मैंने गलत फायर किया। गोली बोने की खोपड़ी से 1 इंच ऊपर से निकली और सामने दरख्त के तने में पेवस्त हो गई। बोना कलाबाजी खाकर परे जा गिरा। खंजर उसके हाथ से छूट चुका था। मैंने लपक कर उठा लिया और चमड़े की पेटी में उड़स लिया। फिर मैंने बोने के पेट में ठोकर मारी। वो बिलबिला गया और चीखे मार मार कर जमीन पर लौटने लगा। एक और ठोकर उसकी पसली में रसीद की। कुत्ते के पिल्ले, तुम पिपलन को एक नन्हे से खंजर की धमकी देते हो? मैंने गुस्से से कांपते हुए कहा, अभी तुम्हें खड्डा खोद कर यहीं जिंदा दफन कर दूंगा। बस ये समझ लो कि मैं ही तुम्हारे लिए मलकुल मौत हूँ। हाय मैं मर गया, मुझे मत मारो मोसियो पिपलन, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। बोने ने तकलीफ से कराहते हुए फरियाद की, बखुदा मैं मजाक कर रहा था। खैर अब मेरा मजाक भी तुमने देख लिया होगा। मैंने उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठाया। अब बोने की आंखों से वो चमक गायब हो चुकी थी। 2 ही ठोकरों में उस बच्चे को तारे नजर आ गए थे। चलो उठो, आगे आगे चलो, और याद रखो अगर अब कोई शरारत की या मजाक किया तो उसी खंजर से तुम्हारी एक एक बोटी अलग कर दूंगा। ये कहकर मैंने एक हाथ उसकी गर्दन पर रसीद किया। बोना लुढ़कनियां खाता हुआ चंद फीट के फासले पर जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज कुत्ते से मिलती जुलती थी। जूं जूं वो रोता मेरा तैश और बढ़ता गया। अगर वो फौरन ही उठकर आगे न चल देता तो शायद मैं उसे जान ही से मार देता। न जाने क्यों मुझे उस बोने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खुदा खुदा करके हम समंदर के किनारे पहुंचे, लेकिन वहाँ मेरे साथियों का नामो निशान भी न था। मैंने हलक फाड़ फाड़ कर आवाजें दी मगर बेसूद। बोना एक तरफ बकरी के बच्चे की तरह सहमा हुआ खड़ा रहा। उल्लू के पट्टे, तुम मुझे गलत रास्ते पर ले आए। मैंने एक धूल उसकी खोपड़ी पर जमाई। मेरे साथी यहाँ मौजूद नहीं, खुदा जाने वो कितने फासले पर होंगे। अब बोलो मैं उन्हें कैसे तलाश करूं? अभी अल्फाज मेरे मुंह से निकले ही थे कि एक चट्टान की अकब में से 3 आदमी बरामद हुए। उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने जल्दी जल्दी उन्हें तमाम हालात से आगाह किया। फिर कश्ती डुबोने का अमल शुरू हुआ। उसमें खासी देर लग गई। अपना जरूरत का सारा सामान उन्होंने पहले ही उतार कर एक तरफ ढेर कर रखा था। कश्ती गरक करते हुए दिल कुछ घबराया, कहीं ये हिमाकत ही न हो। इन कोड़ियों का क्या एतबार, हमें वो स्टीमर दें या ना दें, ये कश्ती भी हमारे हाथ से जाएगी। ताहम ये उम्मीद भी थी कि कश्ती साहिल के करीब ही डुबोई जा रही है और गोता लगाकर उसे ऊपर लाना कुछ मुश्किल ना होगा। मगर दूसरी तरफ ये खदशा जहन पर सवार था कि ये कोड़ी हमारी गैर हाजिरी में कश्ती निकाल लें और किसी और जगह ले जाकर गर्क कर दें तो हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे। बहरहाल खुदा का नाम लेकर हमने कश्ती में बड़े बड़े पत्थर भरे और वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर बैठती चली गई। चंद लम्हों बाद उठते हुए बुलबुलों के शोर के सिवा वहाँ कुछ न था। जॉन क्लॉस की हालत अब खासी बेहतर थी। मात्रो का चेहरा अलबत्ता उतरा हुआ था। फ्रेंडीज थकन और नींद के हाथों बेहाल था। जिस्मानी तौर पर वो हम सबसे ज्यादा सेहतमंद था, इसलिए तय पाया कि ज्यादा से ज्यादा सामान वो अपनी पुश्त पर उठाएगा। जॉन क्लॉस ने निहायत इस्तिकलाल से इरादा जाहिर किया कि वो जितना भी मुमकिन हो सका हमारे साथ सहारा लिए बगैर पैदल चलेगा। कुछ सामान मात्रो ने संभाला, कुछ मैंने, और एक बार फिर हम जजीरे के अंदरूनी हिस्से की जानिब रवाना हुए। फजा में अब सुबह के उजाले की कुछ कुछ गर्मी आ रही थी। मशरकी हिस्सा दूसरे तारीख हिस्सों के बरक्स खासा रोशन था और ये रोशनी दम बदम तेज होती जा रही थी। लापस बोना लालटेन गुल करके हस्बे आदत हमारे आगे आगे दौड़ रहा था। मेरी मारपीट का उसने कोई खास असर कबूल न किया, सिवाय उसके कि कभी कभार वो मुझे कहर आलूद नजरों से घूरता। 1-2 मरतबा उसने बंदरों की तरह दांत निकालते हुए मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसका खंजर वापस कर दूं और आइंदा वो कोई बदतमीजी नहीं करेगा। मगर मैंने जवाब में घूसा और 2 लातें उसकी कमर पर टिकाई और वो आवाज निकाले बगैर फिर हमारे साथ साथ दौड़ने लगा। मैं उस मनहूस बोने को वो खंजर दोबारा देकर कोई खतरा मोल लेने की पोजीशन में न था। क्या खबर वो सच ही कहता हो और वाकई उसने 15 आदमी कत्ल किया हो। जाहिर है कोई शख्स ऐसा खंजर अपने कब्जे में नहीं रख सकता जिसके इस्तेमाल से वो आगाह ना हो। मेरे साथी भी उस बोने से नामालूम वजूह की बुनियाद पर खौफजदा थे। फ्रेंडीज का कहना था कि आदमी के भेस में ये कोई भूत है, ऐसा ना हो कि हम उस पर कोई ज्यादती करें और ये रात को आकर हमारा गला दबा दे। भला भूतों का क्या एतबार। जॉन क्लास लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था और मैंने देखा कि इस मुशक्कत से उसे अजियत पहुंच रही है। इसकी वजह से हमें भी आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा था। अब हम जजीरे के अंदरूनी जुनूबी हिस्से में चल रहे थे। यहाँ जगह जगह झाड़ झंकार उगा हुआ था, कहीं कहीं खारदार झाड़ियां भी थीं और ऊंचे और तनावर दरख्तों का तो कोई शुमार ही न था। जमीन निहायत गीली
और नरम थी। जा बजा सांपों, नेवलों, चूहों और न जाने कौन कौन सी बलाओं के बिल नजर आए। जंगली खरगोशों की बड़ी तादाद थी। गीदड़ और चरख भी थे। मशरकी उफुक से रोशनी की लकीरें जंगल को मुनव्वर करती आगे बढ़ती थीं और कोड़ियों की जिंदगी अंगड़ाइयां लेती बेदार हो रही थी। हजार हा बंदर दरख्तों की शाखों पर झूलते और चिड़चिड़ करते चीखते नजर आते। उनके चेहरे और जिसामत खरगोशों के बराबर और खदोखाल गुलहरी से मिलते जुलते थे। ऐसी नस्ल हमने पहली बार देखी थी। राह में 10-12 फीट गहरी जगह मिली जहाँ पर 3 बड़े बड़े कछुए कुलबुला रहे थे। ऐसे कछुए का गोश्त बड़ा लजीज है, लेकिन उसे हलाक करना बड़ा मुश्किल है। फ्रेंडीज के मुंह में पानी भर आया। बेख्तियार पुश्त पर लदा हुआ सामान एक तरफ रख दिया और राइफल से 3-4 फायर किए। गोलियां और कछुए के पुश्त पर लगी, मगर बेसूद। इस सख्त जानवर ने जर्रा बराबर भी असर कबूल न किया। सिर्फ इतना हुआ कि गहरी दलदल के अंदर धंस गए और गर्दनें अपने खोल में छुपा ली। बखुदा मैं उन्हें साथ लिए बगैर न जाऊंगा, फ्रेंडीज ने ऐलान किया। फिर इधर उधर देखने लगा। मात्रो भी इस काम में शरीक हो गया। कुछ फासले पर बड़े बड़े पत्थर नजर आए। वहां से ये दोनों भारी भारी पत्थर उठा लाए और नहायत चाबुकदस्ती से कछुओं पर फेंक दिए। आधे आधे मन के ये पत्थर कछुओं का कीमा कर देने के लिए काफी थे। जल्दी जल्दी ये दोनों नदी में उतरे और चाकुओं से कछुओं के पार्चे करके थैले में भर लिए। उसमें बोने के खंजर ने भी खासी मदद की। मैंने मात्रो से कहा कि वो कछुए के गोश्त में से थोड़ा सा हिस्सा बोने को भी दे दें। तवक्को के खिलाफ बोने ने ये तोहफा फौरन ही कबूल कर लिया। अब हमें जा बजा लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे केबिन मुख्तलिफ मुकामात पर दिखाई देने लगे। मालूम हुआ ये केबिन आड़े वक्त के लिए कोड़ियों ही ने तामीर किए थे और यहाँ वो लोग पनाह लेते थे जिन्हें कैदियों के मुख्तलिफ कैंपों से वक्तन फवक्तन फरार होने के मौके हासिल होते हैं। आखिर एक बड़े केबिन के पास पहुंचकर हमारा रहबर रुका। ये घने दरख्तों के अंदर इस अंदाज में बनाया गया था कि जब तक कोई करीब न पहुंचे उसे अंदाजा ही न हो सकता था कि यहाँ कोई केबिन भी है। लापस ने दरवाजा खोलने का इशारा किया। मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही गर्म हवा का एक भपका आया। जॉन क्लॉज बेचारा बुरी तरह थक चुका था और किसी मरियल कुत्ते की तरह जबान निकालकर हाँप रहा था। ज्यादा देर तक खड़े रहना उसकी हिम्मत से बाहर था, इसलिए वहीं लंबी लंबी घास में लेट गया जिस पर खुश्क पत्तों का कुदरती फर्श बिछा हुआ था। केबिन की गर्म हवा जब खारिज हो गई तो हम सब उसमें दाखिल हुए। लकड़ी की उस 4 दीवारी में क्या रखा होगा, मगर अंदर जाकर हमारे 14 तबक रोशन हो गए। लोहे के 4-5 निहायत नफीस पलंग बराबर बराबर बिछे थे। उन पर साफ सुथरे बिस्तर और कंबल। देखने से ऐसा लगता था कि उन्हें अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। दीवार के साथ साथ एक लंबी और ऊंची अलमारी थी जिसमें जरूरत के बर्तन भरे हुए थे। तेल से जलने वाला एक चूल्हा भी मौजूद था। करीब ही एक टीन के कनस्तर में मट्टी का तेल भरा हुआ था। यार पिपलन, कहीं हम कोई सुहाना सपना तो नहीं देख रहे? फ्रेंडीज की आवाज मेरे कानों में आई। ऐसा लगता है हम शिकागो के किसी तीसरे दर्जे के होटल में आ गए हों और सबसे बेहतरीन कमरा हमें अलाट हुआ है। मालूम तो ऐसा ही होता है, मैंने जवाब दिया। बहरहाल सामान अंदर ले आओ, फिर इत्मीनान से आराम करेंगे। गालिबन ये एहतमाम पहले ही कर दिया गया था। उन लोगों को यकीन था कि हम उस तरफ जरूर आएंगे। बहरहाल उनकी तदबीर और दूर अंदेशी की दाद देनी पड़ती है। ये कहकर मैंने बोने की तरफ देखा। उसका चेहरा दिन की रोशनी में रात की तारीकी से ज्यादा भयानक और अजीबो गरीब लग रहा था। अब तुम जा सकते हो लापस, मैंने कहा, और अपने सरदार जोसा का हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करना। तुम्हारे साथ जो सलूक मैंने किया उस पर मुझे अफसोस है, मगर तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। हम लोग ऐसी धमकी सुनने के आदी नहीं। अगर जोसा ने सिफारिश की तो मैं तुम्हारा खंजर वापस करने के मसले पर गौर करूंगा। लापस के होंठ कुछ कहने के लिए खुले, फिर बंद हो गए। उसने पुतलियां घुमाकर बारी बारी हमें देखा और बाहर निकल गया। खुदा मुझ पर रहम करे, कैसी शक्ल का बोना है ये, और कोर ने उसकी क्या हालत कर दी है, मात्रो ने कहा। हाँ, ये सब बेचारे काबिले रहम है, जॉन क्लॉज ने लुकमा दिया। मैं समझता हूँ जब तक ये लोग हमारे साथ हुस्न सलूक से पेश आ रहे हैं, हमें भी खुश अखलाकी का मुजाहरा करना चाहिए। क्यों पिपलन, मैं ठीक कहता हूँ ना? बेशक तुम ठीक कहते हो, मगर हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। तुम शायद मैक्स बर्टीन की बातें भूल गए। उसने इन कोड़ियों से खबरदार और होशियार रहने की सख्त ताकीद की थी। यार अब इन बातों को छोड़ो और कुछ पेट पूजा का बंदोबस्त करो। फ्रेंडीज ने थैले में से कछुए का गोश्त निकाला और लकड़ी के फर्श पर ढेर करते हुए कहा, कहीं से पानी मिल जाए तो इन टुकड़ों को उबाल कर खा लें। मात्रो ने फौरन अलमारी खोली, एक एक चीज का जायजा लिया और खुशी से चिल्ला उठा, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। नमक, काली मिर्च, शक्कर, चाय, कहवा, सब चीजें मौजूद हैं। यार वाकई हम किसी होटल में आ गए जहाँ सेल्फ सर्विस होती है। वो बच्चों की तरह तालियां बजा बजा के खुश हो रहे थे। फ्रेंडीज ने एक कोने में पड़ा हुआ टीन का खाली कनस्तर उठाया और पानी की तलाश में निकल गया। मैंने उसे ज्यादा दूर न जाने की ताकीद की। केबिन के आसपास ही पानी मिल जाएगा। मेरा कयास सही निकला। कोई 200 गज के फासले पर पहाड़ी चश्मा रवां दवां था। फ्रेंडीज आधे घंटे में खुश खुश वापस आया। पानी साफ शफाफ लेकिन किसी कदर भारी था
اس میں سے عجیب و غریب بو آ رہی تھی۔ بار بار سونگھنے کے باوجود ہم اندازہ نہ کر سکے یہ کس چیز کی بو ہے۔ یقیناً اس پہاڑی کے اندر معدنیات میں سے کسی خاص چیز کا ذخیرہ تھا جو چشمے کے پانی میں تحلیل ہو رہا تھا۔ جان کلاز نے مشورہ دیا کہ پانی کو اچھی طرح ابال لینا مناسب ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ماتروں نے آنن فانن باورچی خانے کا انتظام سنبھال لیا اور باورچیوں کی مانند کھانا پکانے کا اہتمام شروع کر دیا۔ وہ بار بار کہتا، کاش کوئی ایپرن مل جاتا، میرے یہ کپڑے مزید تباہ ہونے سے بچ جاتے۔ ہم سب ان باتوں پر قہقہے لگاتے اور خوش طبعی کرتے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر نہایت لذیذ اور خستہ گوشت تیار ہو گیا۔ خوب پیٹ بھر کر کھایا، کیبن کا دروازہ اندر سے بند کیا، اپنے ہتھیار سرانے رکھے، بستروں پر لیٹ کر خوابوں کی دنیا میں پہنچ گئے۔ ہم سارا دن گھوڑے بیچ کر سوئے رہے۔ سورج ہونے میں کچھ دیر تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ معلوم ہوا ہمارے اولین دوست لاشونی اور اس کے ہمراہی آئے ہیں۔ انہوں نے کیبن کے اندر آنے سے اعتراض کیا۔ ہم نے فوراً اپنی رائفلیں سنبھالی اور باہر نکل آئے۔ جو ہی ہم آمنے سامنے ہوئے، لاشونی اور اس کے ساتھی 5 قدم پیچھے ہٹ گئے اور گھناؤنی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ امید ہے کیبن میں آرام ملا ہوگا، لاشونی نے کہا۔ ہاں، توقع کے خلاف، میں نے جواب دیا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد آپ ہمیں اپنے وعدے کے مطابق اسٹیمر مہیا کریں اور ہم سے رقم وصول کر کے ہمیں رخصت کریں۔ بہتر ہے موسیو، مگر آپ کو معلوم نہیں کہ سینٹ مارٹن کے مسلح بحری سپاہی آپ کی تلاش میں ہے۔ آج صبح بھی وہ جزیرے کے ساحل پر اترے تھے۔ جزام کے مرض کی وجہ سے وہ اندرونی علاقے میں آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ان کے کپتان نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے مفرور مجرموں کو پناہ دینے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت بھیانک برآمد ہوں گے۔ وہ لوگ کچھ دیر تک ساحل کے آس پاس چٹانوں کے اندر اور کچھ دور جزیرے کے گھنے ساحلی درختوں کے جھنڈ میں آپ لوگوں کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ بدقسمتی سے ان میں سے ایک سپاہی نے چٹان کے عقب میں کپڑے کی ایسی دھجی پڑی پائی جو آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کے لباس سے پھٹ کر وہاں گر گئی تھی۔ اس کے علاوہ ریت میں دبے ہوئے سگریٹوں کے چند ٹوٹے بھی نکالے۔ ہم نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ابھی تک جزیرے پر کوئی مفرور قیدی نہیں آیا اور جو اشیاء انہیں ملی وہ ہماری اپنی ہیں۔ بہرحال انہیں ہماری باتوں پر یقین نہیں آیا اور ممکن ہے کہ آپ کی تلاش میں کسی بھی وقت جزیرے کے اس حصے میں آنے کی جرت کر ڈالیں، لہٰذا آپ کیبن سے باہر نہ نکلیں۔ زوسا نے ہدایت کی ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو ہم آپ کو جزامی مریضوں میں بدل دیں، شاید اس طرح آپ گرفتار ہونے سے بچ جائیں۔ کیا مطلب؟ میں نے آنکھیں نکال کر کہا۔ جزامی مریضوں میں بدل دیں؟ میں سمجھا نہیں، ذرا کھل کر بات کرو۔ لاشونی نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، خدا نخواستہ ہمارا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی جزامی ہو جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے چہروں اور ہاتھوں پر کچھ اس طرح سے میک اپ کرنا چاہیے جس سے آپ لوگ ہماری مانند کوڑی دکھائی دیں۔ دیکھیے موسیو پپلن، جس طرح آپ کے سامنے اپنی جان کا سوال ہے اسی طرح ہمیں بھی اپنی جانیں بچانی ہے۔ تھوڑی دیر بعد رات کی تاریکی مسلط ہونے والی ہے۔ آپ نے ہمارا سینٹر دیکھ لیا ہے۔ آدھی رات کے بعد آپ لوگ وہاں آ جائیں۔ ہمارے پاس میک اپ کے چند ماہر موجود ہیں جو بہت جلد اپنی فن مہارت سے آپ کا حلیہ ایسا بنا دیں گے جیسے آپ خدا نخواستہ برسوں سے جزام میں مبتلا ہوں۔ بہت خوب، تدبیر تو اچھی ہے، میں نے کہا، لیکن میں پھر کہہ دیتا ہوں ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ یا فریب کیا گیا تو نتائج کی ذمہ داری تمہیں پر ہوگی۔ آپ اطمینان رکھیے موسیو پپلن، ہم میں سے کوئی فرد آپ کو دھوکہ نہ دے گا۔ جب ہم نے آپ سے ایک بات طے کر لی ہے تو ہم اس پر پورا عمل کریں گے، تا وقت ہے کہ آپ کی طرف سے خلاف ورزی نہ ہو۔ آپ نے ہمارے نہایت قریبی اور معزز ساتھی لاپس کو بلا وجہ پیٹا اور اس کا خنجر چھین لیا۔ یہ حرکت نہایت ناپسندیدہ ہے اور اگر دوسرے جزامیوں تک یہ خبر پہنچ گئی تو ان میں آپ کے خلاف نفرت اور حقارت کے جذبات کا پھیل جانا کچھ دشوار نہیں۔ آئندہ آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ لاشونی صاحب کا اب لب و لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی جرنیل اپنے ماتحتوں کو خطاب دیتا ہے۔ تیش تو بہت آیا مگر ضبط کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ بلا شبہ ہماری جانیں انہی خبیث چلتی پھرتی بدروحوں کے رحم و کرم پر تھیں۔ اگر بحری سپاہیوں کی ٹولی واقعی ساحل پر پہرا دے رہی ہے تو ہمارا بچ نکلنا ممکن نہ تھا۔ ادھر یہ خدشہ بھی خون خشک کیے دیتا تھا کہ ہم اگر زیادہ مدت جزیرے کی فضا میں رہے تو ہمارا کوڑی ہونا یقینی ہے۔ غرض عجیب جگہ پر جان پھنسی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں کو ایک طرف لے گیا۔ انہوں نے کہا اس وقت کوڑیوں سے لڑنا جھگڑنا ٹھیک نہ ہوگا، ہم ہر وقت ان کے قبضے میں ہیں، لہٰذا جو یہ کہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ فرض کرو ہم نے جھگڑا فساد کر کے 10-12 کو جہنم رسید کر بھی دیا تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس کے بعد ہم دو طرف سے دشمنوں میں گھر کر کتے کی موت مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم زبان پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، میں نے کہا۔ آدھی رات کے بعد ہم سب سینٹر پہنچ جائیں گے۔ اگر اسٹیمر کی قیمت آپ پیشگی لینا چاہیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں موسیو، اتنی جلد بازی سے کام نہ لیجیے، لاشونی نے کہا۔ جب آپ مجھ پر پورا اعتماد کرتے ہیں تو یہ حد درجہ منافقت اور بےمانی ہوگی
کہ ہم آپ کے ساتھ وفا نہ کریں، یقین کیجیے ہم آپ کے لیے جانیں لڑا دیں گے، الوداع۔ اس دوران میں لاشونی کے ساتھ آنے والے بے جان بتوں کی مانند چپ چاپ کھڑے ہمیں تکتے رہے۔ وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق نظر آتے تھے۔ کبھی ان کے چہروں اور آنکھوں سے بیچارگی، بے بسی، حسرت اور حزن ٹپکنے لگتا، اور کبھی عیاری، مکاری اور درندگی کے آثار ابھرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ایک تکلیف دہ مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ دماغ میں ہزاروں خیالات آتے، ایک لمحے یوں لگتا جیسے ہمارے مصیبتوں کے دن دور ہو گئے، دوسرے ہی لمحے یہ سوچ کر کلیجہ تھرا جاتا کہ مصائب اور مشکلات کی نئی لہر ہے جس کی آخری حد پر موت کا تختہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بادلوں کی مانند جنگل کی فضا میں تحلیل ہو گئے تو ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فرینڈیز کی مونچھیں بری طرح پھڑک رہی تھیں اور پیشانی پر لکیروں کا اجتماع ہو گیا تھا۔ اس نے ہونٹ بیچ کر کوڑیوں کو غلیظ گالی دی، پھر کہا، تم میری نسبت زیادہ تجربے کار اور سمجھدار ہو، یوں بھی ہم نے اپنی قسمت کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ ہم ان منحوس لوگوں پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے یہ لوگ آہستہ آہستہ ہم پر حاوی ہونا چاہتے ہیں۔ کل ان کا مطالبہ ہوگا کہ ہم اپنا اسلحہ بھی ان کے حوالے کر دیں، اور ہمیں نہتہ کرنے کے بعد وہ ہمیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ فرینڈیز کی باتوں میں وزن تھا۔ میری پوزیشن بڑی نازک ہوتی جا رہی تھی۔ دفتن میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی، ایک ایسی تدبیر آئی جس پر عمل کر کے یہ معلوم کیا جا سکتا تھا کہ ساحل پر سپاہیوں کی ٹولی موجود ہے یا نہیں۔ اس عمل میں بے حد خطرہ چھپا ہوا تھا، تاہم اس کے بغیر چارہ بھی کیا تھا۔ میں نے ماترو اور جان کلاس کو کیبن میں ٹھہرنے کی ہدایت کی، فرینڈیز کو ساتھ لیا اور بونے کے ساتھ ہم جس راہ پر آئے تھے اسی طرف روانہ ہوئے۔ جنگل کا یہ حصہ اب ہم دونوں کے لیے اجنبی نہ تھا۔ سمندر کا ساحل ہمارے کیبن سے 3 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ عام حالات میں ہمیں 1 گھنٹے سے زیادہ عرصہ نہ لگتا، لیکن جنگل کے ناہموار اور جھاڑ جھنکار سے اٹے ہوئے راستے پر چلنا بڑا دشوار تھا۔ بار بار یہ احساس ہوتا کہ ہم راستہ بھٹک کر کہیں اور جا نکلیں گے، لیکن قدرت کو شاید ہماری کچھ بہتری منظور تھی۔ گرتے پڑتے، اٹھتے بیٹھتے آخر کار ہم ساحل کے نزدیک پہنچ گئے۔ سمندر کا شور ہمیں صاف سنائی دے رہا تھا۔ سفید سفید جھاگ اور چٹانوں سے ٹکراتی موجیں، ان کے ساتھ ساتھ تیز ساحلی ہوا میں جھومتے ہوئے درختوں اور سیٹی بجاتی ہوئی ہوا۔ آسمان پر ستارے صاف اور روشن تھے۔ چاند نکلنے کا ابھی تک کوئی امکان نہ تھا، تاہم ستاروں کی روشنی میں ہم فرلانگ تک کا منظر بخوبی دیکھ رہے تھے۔ یکایک فرینڈیز نے میرا بازو تھام لیا۔ وہ دیکھو پپلن، واقعی ایک موٹر بوٹ ساحل پر موجود ہے، اس کے اندر سپاہی حرکت کرتے صاف نظر آ رہے ہیں۔ اتنے میں کسی سپاہی نے سرچ لائٹ روشن کر دی۔ ہم دونوں جلدی سے جھاڑیوں میں دبک گئے۔ طاقتور سرچ لائٹ ہمارے سروں پر گھومتی ہوئی نکل گئی۔ آدھ گھنٹے تک ہم وہیں دم سادے پڑے رہے۔ کچھ اندازہ نہ ہو سکا کہ سپاہی کتنی تعداد میں ہیں۔ موٹر بوٹ خاصی بڑی تھی، اتنی بڑی کہ جس میں کم از کم 50-60 آدمی آسانی سے سفر کر سکتے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ کہ وہ طاقتور سرچ لائٹ ساتھ لے کر آئے تھے جو یقیناً بیٹری سے چلتی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد انہوں نے پھر لائٹ جلائی اور ساحل کا جائزہ لیا۔ ہم ساحل سے یہ نظارہ کر کے واپس ہوئے تو دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بار بار یہی خیال آتا کہ بحری سپاہیوں کا قیام کچھ نہ کچھ معنی ضرور رکھتا ہے۔ انہیں یقین دلایا گیا ہوگا کہ مفرور قیدی بہرحال اسی جزیرے پر ہیں اور کبھی نہ کبھی باہر نکلیں گے۔ کیبن میں پہنچے تو جان کلاس اور ماترو جاگ رہے تھے۔ آدھی رات سر پر تھی، اب ہمیں کوڑیوں کے سینٹر پہنچنا تھا۔ کیبن کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے ہم ایک بار پھر اس منحوس جزیرے کی سیاحت پر نکل پڑے۔ جوں توں کر کے سینٹر میں داخل ہوئے، ہمیں گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے لاشونی اور ان کے مصائب حاضر تھے۔ ادھر بڑی رونق تھی، کوئی رو رہا تھا، کوئی گا رہا تھا، کوئی چیخ چیخ کر خدا سے اپنے بد اعمال کی معافیاں طلب کر رہا تھا، کوئی گالیاں دے رہا تھا، کوئی اپنے ساتھی سے لڑنے میں مشغول تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کوڑی آخر آرام کس وقت کرتے ہیں۔ ہم نے تو جب بھی انہیں دیکھا چلتے پھرتے ہی دیکھا، حتیٰ کہ ان کا سردار زوسا بھی اس وقت جاگ رہا تھا اور پوری طرح چاقو چوبند تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے لبوں پر معنی خیز تبسم نمودار ہوا۔ موسیو پپلن، آپ تشریف لے آئے اور یہ ہیں آپ کے ساتھی، برائے کرم ان کے نام اور پتوں سے آگاہ فرمائیے۔ میں نہیں کہہ سکتا اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی یا وہ خلوص سے میرے ساتھیوں کے نام اور پتے جاننا چاہتا تھا۔ میں نے بہرحال ضبط و تحمل سے کام لے کر ساتھیوں کا تعارف کرایا۔ بڈھا برابر مسکراتا رہا اور گردن ہلاتا رہا۔ ماترو کو دیکھ کر اسے کچھ تعجب ہوا اور کہنے لگا، میری اتنی عمر ہونے کو آئیے ایسا کمسن قاتل نظر سے نہیں گزرا۔ کیا واقعی اس لونڈے نے پیرس میں کسی ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کیا تھا؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے بڑے میاں، ماترو نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، کہو تو تمہیں بھی یہیں ڈھیر کر دوں۔ یہ کہہ کر ماترو نے اپنے نیفے میں سے چاقو نکالا۔ یہ چاقو گڑگڑاتی آواز سے کھلتا تھا اور اس کی آواز ہی ایسی تھی کہ اچھے خاصے جیدار کا زہر آب ہو جاتا۔ دھار پر انگوٹھا پھیر کر ماترو نے چاقو بند کیا اور دوبارہ نیفے میں اڑس لیا۔ ہم میں سے کسی کو توقع نہ تھی کہ وہ ایسی وحشیانہ حرکت کرے گا، تاہم یہ حرکت بے سود نہ رہی۔ ارد گرد کھڑے ہوئے کوڑی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ زوسا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے موت کے سائے رقص کرنے لگے،
اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ جو ہی ماترو نے اپنا چاقو واپس رکھا، اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بند ہو گئی۔ ماترو نے نہایت بے حیائی اور اوباش پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے زوسا کو آنکھ ماری اور مسکراتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے آپ میرے دادا کی عمر کے ہیں، ورنہ جس انداز میں آپ نے موسیو پپلن سے میرا ذکر کیا وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں آپ کو یہیں ڈھیر کر دوں۔ آئندہ میرے بارے میں کچھ کہتے ہوئے محتاط رہیے گا، بس ایک ہی بار وارننگ دیا کرتا ہوں۔ زوسا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ماترو کو تکے جا رہا تھا۔ اس موقع پر میں نے مداخلت کی اور ماترو کو ڈانٹتے ہوئے کہا، زیادہ بکواس نہ کرو، بڑے میاں نے کسی بری نیت سے تمہارا نام نہیں لیا تھا۔ زوسا نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اب اس ذکر کو جانے دیجیے موسیو، یہ صاحبزادے کہیں دوبارہ مشتعل نہ ہو جائیں، ابھی میں کچھ عرصہ اور زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ چلو بڑے میاں سے معافی مانگو، فرینڈیز سے چپ نہ رہا گیا۔ ہاں اسے معاف کر دیجیے، بے وقوف ہے، جان کلاوز نے کہا۔ زوسا نے فوراً ماترو کو معاف کر دیا۔ اب ہم سینٹر کی دوسری منزل کے چھوٹے سے کمرے میں آ گئے۔ باری باری ہمارے چہروں، ہاتھوں اور ٹانگوں پر کچھ اس قسم کا میک اپ کیا گیا اور پٹیاں سی باندھی گئیں کہ جب ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تو خوف سے کانپ گئے۔ اب ہم بھی کوڑیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ جزام کے مصنوعی زخم اور پیپ کے کھرنٹ بنانے کے لیے انہوں نے درختوں کی گوند، کھرنٹ، گندھک اور نامعلوم پودوں کی چھال، رنگ اور مسالوں سے کام لیا تھا۔ اس کام میں 2 گھنٹے لگے۔ اب ہمیں بھی یہ شبہ ہونے لگا کہ جن کوڑیوں کو ہم اس سینٹر میں چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب واقعی کوڑی ہیں یا ان میں اکثریت مصنوعی ہے۔ ہمارے لیے اپنے اسلحے کی ہر ممکن حفاظت ضروری ہو گئی تھی۔ میں نے پہلی بار یہ بھی دیکھا کہ بعض کوڑی نہایت قوی الہیکل اور تندرست ہیں۔ یہ ہمیں خون آشام نگاہوں سے گھورتے اور آپس میں اشارے بازی کرتے۔ لاشونی نے بھی بتایا کہ اسی روز صبح 8 بجے خوراک اور دواؤں وغیرہ کی موٹر بورڈ آئے گی، اس میں سے کچھ چیزیں وہ ہمارے استعمال کے لیے رکھ لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ جہاں تک ممکن ہو ہم اپنی رائفلیں بھی کہیں چھپا دیں۔ ہو سکتا ہے سپاہیوں کی کوئی ٹولی اطلاع پا کر ہماری گرفتاری کے لیے جزیرے کے اندر گھس آئے۔ ہم نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ نیند اور تھکن سے برا حال تھا۔ کیبن میں پہنچتے ہی ہم اپنے اپنے بستروں پر گرے اور گہری نیند سو گئے۔ دفعتاً میری آنکھ کھل گئی۔ دھوپ اندھیرا تھا اور میرے ساتھیوں کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ میں چپ چاپ یہ آوازیں سنتا رہا۔ پھر ذہن کے پردے پر یکایک ایک فلم سی چلنے لگی۔ مجھے اپنا گھر یاد آیا، ماں باپ، بہن بھائی یاد آئے۔ ان کی صورتیں حافظے میں ابھرنے لگیں۔ میری ماں کتنی شفیق اور محبت کرنے والی تھی، باپ کتنا مہربان اور جانثار تھا، بہن بھائی مجھے کس قدر چاہتے تھے۔ وہ ہمارا چھوٹا سا خوشنما صاف ستھرا گھر جس کی چھت اور برآمدوں پر عشق پیچاں کی بیلیں پڑی رہتی تھیں، مختصر سے ہرے بھرے لان میں کتنے خوبصورت اور ننھے منھے پھول اگا کرتے تھے۔ ہمارا اسکول گھر کے بالکل قریب تھا۔ اسپتال اور گرجے کی سفید سفید عمارتیں، قصبے کا چھوٹا سا بازار جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے کتنی اچھی طرح ملتے تھے، ہنسمکھ، خوش اخلاق، ملنسار، آپس میں پیار محبت سے رہنے والے۔ وہاں کوئی شخص دنگا فساد نہیں کرتا تھا۔ کتنا اچھا زمانہ تھا وہ۔ بے انتہا یادیں تھیں، لا تعداد تصویریں تھیں، ان گنت ہنستے مسکراتے چہرے تھے اور نہ جانے کتنی مانوس اور آشنا آوازیں تھیں جو میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ پھر مجھے یاد آیا میرے والد ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ ان کی لاش جب گھر آئی تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میری ماں شدت غم سے بے ہوش ہو گئی۔ ننھی بہنیں اور چھوٹے بھائی کیسے چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ مجھ پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے باپ کی لاش کو تک رہا تھا جو خون میں لت پت تھی۔ لوگوں نے بتایا میرے باپ کی کار ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ پھر اخباری نامہ نگاروں اور فوٹوگرافروں نے ہمارے گھر پر ہلہ بول دیا۔ والد کے انتقال کی کوئی 6-7 ماہ بعد میری پیاری ماں بھی چل بسی۔ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی، چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے ہماری خاطر ایک اسکول میں ملازمت کر لی تھی۔ میں چونکہ سب سے بڑا تھا اس لیے مجھے اس نے ایک ورک شاپ میں کام سیکھنے بھیج دیا۔ اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتے۔ ورک شاپ کا ماحول اچھا نہیں تھا۔ وہاں میرے ہم عمر بہت سے لڑکے کام کرتے تھے، اکثر بری عادتوں کا شکار تھے۔ میں نہیں جانتا کیوں کر آہستہ آہستہ میں انہی جیسا بنتا چلا گیا۔ دنگا فساد، لڑائی مار کٹائی، چھوٹی موٹی چوریاں، چرس پینے کی لت، اس کے بعد شراب منہ کو لگی۔ چاقو اور ریوالور چلانا بھی سیکھ لیا۔ کئی بار پولیس مجھے گھر سے پکڑ کر لے گئی۔ پہلا مقدمہ تھا جس میں مجھے 6 ماہ کی قید ہوئی۔ جیل کی دنیا ایک نرالی اور عجیب دنیا تھی۔ 6 ماہ بعد جب میں جیل سے نکل کر گھر واپس آیا تو پتہ چلا میری بڑی بہن کو کوئی بدماش اغوا کر کے لے گیا ہے۔ چھوٹی بہن کسی شراب خانے میں کام کرتی ہے۔ بھائی لاپتہ ہے۔ ہماری وہ چھوٹی سی جنت نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ میں کیا کرتا؟ دوبارہ جرائم کی اسی دنیا میں نکل گیا جہاں سے واپس آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ میں نے محسوس کیا آنسوؤں سے میرے دونوں رخسار اور گردن تر ہو چکی ہے۔ پرانے افسردہ یادوں کا ہجوم دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ اس ہجوم کے بوجھ سے میری روح دبی جا رہی تھی۔
دفتن کیبن کے دروازے پر کسی نے ہلکی سی دستک دی اور ذہن کے پردے پر چلتی ہوئی یہ انوکھی فلم ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی۔ ایک بار پھر میں اندھے خلا میں بھٹکنے لگا، دل کی دھڑکن آپ ہی آپ تیز ہو گئی، پھر رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ بے اختیار میرا ہاتھ سرانے رکھی ہوئی رائفل کی طرف بڑھا اور اس کو چھو کر ایک عجیب طمانینت کا احساس جسم میں دوڑ گیا۔ میں بے حس و حرکت لیٹا دستک کی آواز پر کان لگائے رہا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا باہر ہوا کے تیز جھکڑ چل رہے ہیں اور انہی جھکڑوں کی باعث لکڑی کا یہ دروازہ خود بخود ہلا ہوگا، مگر نہیں۔ ایک بار پھر دستک ہوئی، یقیناً کوئی شخص آہستہ آہستہ دروازہ تھپ تھپا رہا تھا۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی جواب نہ ملا۔ چند لمحے گزر گئے، پھر وہی دستک۔ اس بار آواز کچھ زیادہ اونچی تھی۔ میری آواز سن کر سب سے پہلے جان کلاس کی آنکھ کھلی۔ اس نے کہا، کیا بات ہے پپلن، تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، میں نے کہا۔ اچھا؟ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی ابھر آیا۔ اس وقت کون آیا ہوگا؟ فوراً دوسروں کو اٹھا دو، میں نے سرگوشی کی۔ اتنے میں دروازہ زور سے یوں ہلا جیسے کوئی توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آنن فانن ماترو اور فرینڈیز بھی ہوشیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے ہتھیار سنبھال لیے اور دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے کی جھری سے باہر جھانکا۔ باہر کوئی شے صاف دکھائی نہ دیتی تھی، باہر تو کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر یہ دروازہ کون توڑ رہا ہے؟ میں نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ تعجب ہے، جان کلاس نے بھی جھری سے باہر کا منظر دیکھا۔ اگر دروازہ تیز ہوا سے ہلتا تو اسے مسلسل ہلتے رہنا چاہیے تھا۔ ویسے باہر ہوا ضرور چل رہی ہے اور خاصی تیز بھی ہے۔ شاخوں کے جھومنے اور پتے کے بجنے کی آوازیں بار بار آ رہی ہیں۔ فرینڈیز اور ماترو نے بھی باری باری جھری سے آنکھیں لگائیں۔ چلو چھوڑو، بعض معاملات وہم بھی ہوتے ہیں، میں نے بستر پر واپس جاتے ہوئے کہا۔ صبح ہوگی تو پھر دیکھیں گے۔ اگر واقعی کوئی دستک دینے آیا ہوگا تو اس کے پیروں کے نشان ضرور ہوں گے۔ پیروں کے نشان تو خود ہمارے بھی باہر ہوں گے، جان کلاس نے کہا۔ میری رائے میں ابھی باہر نکل کر کیوں نہ دیکھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے دوبارہ اپنی رائفل اٹھا لی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ دروازہ پھر بجنے لگا، تھپ تھپ تھپ، پھر جیسے کسی کے دبے پاؤں چلنے اور کچھ فاصلے تک جانے کی آواز صاف سنائی دی۔ فرینڈیز نے دروازہ کھولا، باہر جھانکا۔ ہم تینوں بھی باہر نکل آئے۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ ہم نے ادھر ادھر اچھی طرح جائزہ لیا۔ کیبن کے ارد گرد کی زمین 30-30 گز کے فاصلے تک گھاس پھوس اور جھاڑ جھنکار سے صاف تھی۔ کوئی بھی شخص اتنے مختصر سے وقفے میں غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ بخدا میں نے خود اس کے بھاگنے کی آواز سنی ہے، فرینڈیز نے خوف سے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ بے شک میں نے بھی یہ آواز سنی ہے، جان کلاس نے تائید کی۔ سوال یہ ہے کہ دستک دینے اور دروازہ کھلنے میں مشکل سے چند سیکنڈ کا وقفہ رہا ہوگا، اور اتنی دیر میں انسان تو درکنار کوئی جانور بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کیا بلا تھی؟ صبح کاذب کا وہ ڈراؤنا سما، تیز ہوا کا شور، اونچے اونچے محیط درختوں پر چڑھے ہوئے بندروں کی چڑچڑ، ایک انجانے اور اندیکھے دشمن کی دستک۔ ہمارا جتنا بھی برا حال ہوتا کم تھا۔ ممکن ہے کوئی شریر بندر ہو، ماترو نے کہا۔ بعض اوقات بندر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھوت پریت ہو۔ فرینڈیز کی مارے خوف کی گگی بن گئی۔ میں نے سنا ہے ایسے ہیبتناک اور منحوس جزیروں میں آوارہ روحیں بہت رہتی ہیں۔ واہ میرے شیر واہ، بھلا بھوت پریت کو کیا ضرورت ہے کہ بند دروازوں پر دستک دیں؟ یار فرینڈیز، عقل باور نہیں کرتی کہ تم نے 3 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ بھوت ووت کا خیال دل سے نکال دو، کم از کم میں تو اسے نہیں مانتا۔ فرینڈیز جواب میں کچھ کہنے والا ہی تھا کہ ماترو کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگی اور اس نے دایاں ہاتھ اٹھا کر کچھ اشارہ کیا۔ پہلے تو ہم میں سے کوئی نہ سمجھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے چیخنے کی وجہ کیا ہے، مگر دوسرے لمحے یہی حالت فرینڈیز کی ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ اتنے میں ماترو چیخا اور کانپتا ہوا کیبن میں گھس گیا۔ یکایک جان کلاس نے میرا بازو پکڑ لیا اور کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولا، وہ دیکھو پپلن، وہ، اف خدا جانے کیا بلا ہے۔ میں نے اس کی انگلی کے اشارے پر نگاہ دوڑائی اور دہشت سے بدن میں خون جمنے لگا۔ میرے ہاتھ سے رائفل چھوٹ گئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جان کلاس کا کیا عالم تھا، اپنا حال یہ کہ پیروں میں جان نہیں تھی۔ چیخنا چاہتا تھا مگر حلق سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ اسے نظر کا فریب بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مجھ سے کوئی 15 فٹ کے فاصلے پر فضا میں ایک انسانی ہیولا تیر رہا تھا، کچھ سفید سفید، کچھ سرمئی سرمئی رنگ کا انسانی ہیولا، جیسے دھوئیں کا بنا ہوا ہو۔ آدمی دیکھتے دیکھتے زمین پر اتر آیا۔ اس کے بدن پر پرانا بوسیدہ لباس، سر پر تنکوں کا بڑا سا ہیٹ، چہرہ لمبوترا، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، طویل القامت، دبلا پتلا ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ زمین پر رک کر اس نے آہستہ آہستہ دائیں بائیں گردن گھمائی جیسے کسی کو ڈھونڈتا ہو، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہماری جانب آنے لگا۔ جوں جوں وہ نزدیک آ رہا تھا، دل کے دھڑکنے کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی، کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، تمام جسم کا خون سرد ہو کر جیسے دماغ میں جم گیا ہو۔ اتنا احساس ہے کہ جان کلاس بھی بل کھا کر بے ہوش ہو چکا تھا۔
وہ ہیولا مجھ سے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر آن کر رکا۔ اس کے لبوں پر نہایت کمزور تبسم نمودار ہوا۔ پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے مجھے اپنے قریب بلا رہا ہو۔ خدا کی پناہ، اتنے برس گزر جانے کے باوجود وہ ہیبت ناک منظر آج بھی تر و تازہ ہے۔ میں بے حس و حرکت مٹی کے بے جان پتلے کی مانند اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گوشت پوست کا جیتا جاگتا کوئی انسان تھا یا جزیرے کی آوارہ بھٹکتی ہوئی کوئی انسانی روح۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو کیبن کے اندر پڑا پایا۔ خدا جانے مجھے کتنی دیر بعد ہوش آیا تھا۔ سورج کی بلندی سے اندازہ ہوا کہ کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ قریب ہی جان کلاس اور فرینڈیز کی لاشیں دکھائی دیں۔ میں نے انہیں آوازیں دی مگر ان میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ پہلا احساس یہی تھا کہ دونوں ختم ہو چکے ہیں۔ پھر ماترو کا خیال آیا، اسے پکارا، کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے اٹھنے اور اپنے جسم کو حرکت دینے کی بہت کوشش کی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے پیروں سے جان نکل چکی ہے۔ ذہنی اور جسمانی اذیت کے وہ لمحے میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ یکایک احساس ہوا کہ میرے ارد گرد کچھ ذی روح موجود ہے۔ گردن گھمانا تو ممکن نہ تھا۔ ٹیڑھی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا تو معلوم ہوا ہمارے دوست کوڑی ہیں، ہماری خیر و عافیت معلوم کرنے آئے ہیں۔ میں نے اس مجمع میں لاشونی کو پہچانا اور زوسا کو دیکھا۔ اینجل بھی نظر آیا، لاپس بونا بھی وہیں کھڑا تھا۔ ان سب کی آنکھوں سے نفرت اور حقارت کا لاوا ابل رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، لو بیٹا پپلن، اب آئی موت۔ زوسا نے لاپس کو اشارہ کیا اور اس بدبخت نے آگے بڑھ کر نہایت اطمینان سے ہماری رائفلیں اٹھا کر زوسا کے قدموں میں ڈال دیں۔ پھر اس نے باری باری ہماری جیبوں کی تلاشی لی، وہاں رکھا ہی کیا تھا۔ پھر اس نے ہمارے گلوں کی رگوں کا جائزہ لیا۔ غالباً وہ پلان ڈھونڈ رہا تھا۔ پلان ہمارے گلے میں موجود تھے۔ لاپس نے زوسا کی جانب دیکھ کر اثبات میں گردن ہلائی، گویا کہہ رہا ہو مطلوبہ چیز مل گئی۔ پھر وہ کیبن میں گیا، وہاں سے چیزیں الٹنے پلٹنے کی آوازیں آئیں۔ غالباً وہ ماترو کی تلاشی لے رہا تھا۔ یہ کمسن اور خوبصورت نوجوان نہ معلوم جیتا ہے یا مر گیا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بڈھے زوسا نے سمجھا شاید میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں۔ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے وہ بولا، اب کیوں روتے ہو موسیو بہادر؟ آدمی ڈر کر رویا نہیں کرتے۔ میں نے جواب میں کچھ کہنا چاہا مگر زبان اتنی موٹی ہو چکی تھی کہ بولا ہی نہ گیا۔ لاشونی نے آگے بڑھ کر زوردار ٹھوکر میری پسلیوں میں ماری اور کرخت لہجے میں بولا، پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ تمہاری مدد کریں اور تمہیں فوجی حکام کے قبضے میں نہ جانے دیں، لیکن تم تو ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے۔ بات بات پر ہم سب کو گولی مارنے کی دھمکی دیتے تھے۔ دیکھا ہمارا کرشمہ، ہم چاہیں تو تمہیں کتے کی موت مار دیں۔ لاپس بونا ایک بار پھر نظر آیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال لیا۔ وہ مجھے اپنا خنجر دکھا رہا تھا۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ان منحوس شکلوں کو نہ دیکھوں، چنانچہ آنکھیں موند کر پڑا رہا۔ چند منٹ بعد احساس ہوا کہ میرے ہاتھ پیر مضبوط رسیوں سے باندھے جا رہے ہیں۔ آنکھ کھولی تو اس احساس کی تصدیق ہو گئی۔ کوڑی جنگل کے کونے کونے سے نکل کر کیبن کی جانب آ رہے تھے۔ ہر لمحہ ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میرے ساتھی زندہ سلامت ہیں، اگرچہ ان کی جسمانی حالت بالکل میری ہی جیسی تھی۔ میری طرح انہوں نے ماترو، فرینڈیز اور جان کلاس کی بھی مشقیں کس لی تھی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے یہ خبیث لوگ اب ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ مجھے جس بات پر بار بار حیرت ہوتی وہ یہ تھی کہ گزشتہ رات میں نے اور میرے ساتھیوں نے جو کچھ دیکھا، کیا وہ فریب نظر تھا یا کوئی حقیقت؟ دونوں صورتوں میں ہمارا جسمانی نظام بیکار ہو جانا چاہیے تھا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ جادو تو ایک حقیقت ہے، مگر ایسا جادو بڈھے زوسا کی قیافہ شناسی کی داد نہ دینا ظلم ہوگا۔ اس نے میرے بشرے سے تاڑ لیا کہ میں کسی فکر میں گم ہوں۔ موسیو پپلن، کہیے آپ نے جو بھوت دیکھا وہ کیسا تھا؟ پسند آیا یہ تماشا؟ آپ کا خیال تھا کہ ہم کوڑی آپاج ضعیف العمر لوگ آپ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ یہی وجہ تھی کہ آپ بار بار رائفل اور گولی کی دھمکی دیتے تھے۔ شاید آپ کو علم نہیں کہ ایسے ایسے شعبدے میری جھولی میں بند ہیں، ایسے شعبدے جو مہذب دنیا میں پہنچ کر دکھاؤں تو لوگ پاگل ہو جائیں۔ رات کے اندھیرے میں جو کچھ آپ نے دیکھا وہ سب میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میری آنکھوں میں حیرت کے آثار پا کر وہ خوش ہوا اور کہنے لگا، اس عاجز کی عمر اس وقت 100 برس کے لگ بھگ ہے۔ میں نے قدیم اور جدید دنیا کا بڑا حصہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسے ایسے علاقوں میں مہینوں برسوں رہا ہوں جن تک پہنچنے کا تصور بھی آپ جیسے احمق نہیں کر سکتے۔ ایسے ایسے مخفی علوم سیکھے جن کے سامنے موجودہ سائنس پانی بھرے۔ جو شعبدہ آپ نے دیکھا وہ بہت معمولی نوعیت کا تھا۔ موقع ملا تو کچھ ایسے تماشے دکھاؤں گا جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاگل کر دیں گے۔ فی الحال آپ لوگ آرام کریں۔ اس جزیرے کا نظم و نسق جس کونسل کے ہاتھ میں ہے وہی آپ کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ میرا کام صرف اس فیصلے کی توثیق کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بونے کو عجیب سا اشارہ کیا۔ اس نے میرا منہ کھول کر کسی کڑوے کسیلے مشروب کے چند قطرے حلق میں ٹپکائے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آگ کی ایک لہر حلق سے لے کر معدے تک گہری لکیر ڈالتی چلی گئی ہو۔ میرے منہ سے چیخ نکلی اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو اپنے آپ کو گہری تاریکی اور ٹھنڈ میں لیٹا ہوا پایا، ایسا گھوپ اندھیرا جہاں میں اپنی آنکھوں سے قریب کی شے بھی دیکھنے سے قاصر تھا۔
जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दर्द की टीसें उठ रही थी। मेरे हाथ पांव खोल दिए गए। मैंने फेफड़ों की पूरी ताकत लगाकर अपने साथियों को आवाजें दी, मगर बेसूद। जवाब में मेरी ही आवाज मुझे सुनाई दी। अंदाजा हुआ कि मुझे किसी गहरे या तारीक गार या कुएं में फेंक दिया गया है। इस अंधेरी और सर्द जगह जहां मैं अपने आप को देखने से कासिर था, वक्त गुजरने का एहसास भी नापैद था। कुछ खबर न थी कि दिन है या रात। दिलचस्प बात यह है कि भूख प्यास भी नदारत। जमीन नरम और गीली लगी, वहां किसी किस्म का घास फूस न था। मैं बमुश्किल उठकर खड़ा हुआ और अंधों की तरह रास्ता टटोलता हुआ आगे बढ़ा। मेरा ख्याल था कि अगर ये कोई कुआं है तो हाथ दीवार से जरूर टकराएगा, मगर नहीं। अंदाजन 20-22 फुट चलने के बावजूद मेरा हाथ किसी दीवार से न टकराया। मैं वापस हुआ और अंदाजे से इतना ही फासला उल्टे कदमों तय किया। उधर भी कोई दीवार न थी। गर्ज में चारों तरफ घूमा, मेरे रास्ते में कोई रुकावट न आई। दहशत की एक लहर मेरे रगों पे में दौड़ गई। खुदाया, मैं कहाँ आ गया। एक बार फिर अपनी तन्हाई का एहसास दूर करने के लिए खूब चीखा चिल्लाया, मगर जवाब में अपनी ही आवाज आई। एक बात का बहरहाल यकीन हो गया कि मैं कुएं में नहीं, किसी जमीन दोज और इंतहाई वसी और अरीज गहरे गार में डाल दिया गया हूँ। दफातन मेरे सर पर तारीकी का सीना चीरती हुई रोशनी की एक हल्की सी किरण सूरज बनकर चमकी। ये किरण आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई। मेरी बसारत लौट आई थी और मैं दम सादे टिकटिकी बांधे उसे तक रहा था। ये किरण नई तेल से जलने वाली छोटी सी लालटेन थी जो गार के मुंह से मेरी जानिब लटकाई जा रही थी। शायद इस तरह उन्होंने मुझे भी गार में उतारा होगा। लालटेन फर्श पर आन कर ठहर गई। उसके साथ एक थैला भी बंधा हुआ था। मैंने जल्दी से रस्सी पकड़ ली, लालटेन खोलकर एक जानिब रखी, फिर थैला भी खोला। उसमें सूखी रोटी के चंद टुकड़े थे, शीशे की एक बोतल में पानी। उस थैले से कागज का एक पुर्जा भी बरामद हुआ। लालटेन की रोशनी में उस कागज के पुर्जे पर नजर डाली। चंद सतरें लिखी नजर आईं। मोसियो पिपलन, कहिए क्या हालचाल है। उम्मीद है आप इस नई दुनिया में खुश खुर्रम होंगे। मैं ना चाहता था कि आपको तकलीफ दूं, मगर आपके रवैये ने मुझे मजबूर किया। बहरहाल इसी में आपकी जान की सलामती का राज पोशीदा है। आपके तीनों साथी भी ठीक ठाक हैं। यकीन कीजिए, जो ही बहरी सिपाहियों की टोली वापस हुई, आपको इस गार से निकाल कर स्टीमर पर सवार कर दिया जाएगा। इस दौरान में आप सिर्फ इतना करें कि अपना प्लान निकाल कर इसी रस्सी से बांध दें। मैं चाहता तो ये प्लान खुद भी हासिल कर लेता, लेकिन इसके लिए उस तरह से आपका गला और फिर मैदा चाक करना पड़ता। इसी थैले में आप एक छोटी सी पेंसिल और कागज के टुकड़े पाएंगे। उन्हें संभाल कर अपने पास रखिए। जो पैगाम मुझे या अपने साथियों को देना चाहें लिख कर दे सकते हैं। ये रस्सी हर 12 घंटे बाद लटकाई जाएगी। ये गार हमने हशरातुल अर्श से पाक कर दिया है। आप इत्मीनान फरमाएं। ये लालटेन आपकी नजर है, जी चाहे तो बुझा दें, जी चाहे तो जला दें। इसी थैले में माचिस की डिब्बी आपको मिलेगी। अगर पढ़ने का शौक हो तो इसमें चंद दिलचस्प नावल रवाना कर दूंगा। आपका खादिम ज़ूसा। जालिम ने खत क्या लिखा था, तंज के बेपनाह निश्तर चलाए थे। अपनी बेबसी का ख्याल करके आंखों में आंसू आ गए। मैंने हलक से प्लान बरामद किया जिसमें 3000 फ्रांक की रकम थी। ये नल की रस्सी से बांधकर झटका दिया। फौरन ही रस्सी खींची जाने लगी और चंद लम्हों बाद नजरों से ओझल हो गई। जोसा ने अपने वादे के मुताबिक फ्रांसीसी जबान के 2 पुराने और बोसीदा से नावल रस्सी में बांधकर मेरे पास भिजवाए। मुझे पढ़ने का जौक कभी न था। इन्हीं नॉवेलों ने पढ़ने की तरफ माइल किया। उनमें से एक नॉवेल गाय डी मोस्पा का और दूसरा विक्टर ह्यूगो का था। जूजू में किताबें पढ़ता मेरी दिलचस्पी बढ़ती जाती। वक्त गुजारने का ये सामान खूब था। बारहा मैंने अपने साथियों को तहरीरी पैगाम भेजे और जवाब वसूल किए। मालूम हुआ उन्हें भी मेरी तरह किसी ऐसे ही गार में दूसरी जगह रखा गया है। कमबख्त ज़ूसा पर पहली बार मुझे सख्त तैश आया। आखिर मुझे भी अपने साथियों ही के साथ रहने देता तो कौन सी कयामत आ जाती। ये भी मालूम हुआ कि जॉन क्लास का प्लान भी ज़ूसा ने हासिल कर लिया है। उस प्लान में 3-3.5 फ्रांक की रकम बंद थी। गोया उस शैतान की औलाद ज़ूसा ने हमसे 6,500 की रकम मुफ्त में ठग ली थी। अब रहा स्टीमर का मामला। जहाँ जान के लाले पड़ रहे हों वहाँ स्टीमर की परवाह कौन करता है। यही बड़ा करम होगा कि अगर ये कोड़ी बदमाश हमारी जानें बख्श दें। मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 हफ्ता बीत गया। यूं लगा जैसे सदी गुजर गई। बाज़ औक़ात बेख्तियार जी चाहता कि किसी से बात करूं, हंसूं, कहकहे लगाऊं, मगर वहाँ कोई हमदम, कोई दोस्त न था। मजबूर होकर आलम वहशत में लालटेन से बातें करता। अपने आप से घंटों हम कलाम रहता। नादीदा दोस्तों की याद सताती तो उनसे मुखातिब होता। कैद तन्हाई जैसा अजाब खुदा किसी को न दे। कम से कम मेरा तासुर यही है। एक दिन जबकि मैं विक्टर ह्यूगो के नावल में खोया हुआ था, ऊपर से रस्सी किसी सांप की मानंद बल खाती हुई गिरी। उसमें सिर्फ एक कपड़ा बंधा था। मैंने ये कपड़ा खोला, एक ताजा रोटी धरी थी। रोटी के ऊपर वही रुका मौजूद था जो हमेशा लिखा जाता है, मोसियो, खुदा का शुक्र है कि आपकी रिहाई का वक्त आ गया है। साहिल खाली हो चुका है। चंद घंटों बाद एक और रस्सा लटकाया जाएगा। आप उसे अच्छी तरह पकड़ लीजिएगा। हम आपको बाहर खींच लेंगे। बराए करम लालटेन साथ लाना मत भूलिएगा।
مجھے جب غار سے باہر نکالا گیا اور سورج کی روشنی میری آنکھوں پر پڑی تو یوں لگا جیسے بے شمار سوئیاں میری آنکھوں میں گھونپ دی گئی ہوں، اور پھر جسم کے دوسرے حصے یوں جل اٹھے گویا مجھے تندور میں پھینک دیا گیا ہو۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور کٹے ہوئے بکرے کی طرح زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ ہوش آیا تو ایک بار پھر تاریکی اور ٹھنڈ کے سمندر میں اپنے آپ کو ڈوبے ہوئے پایا۔ وہ کرب انگیز ذہنی خلا اب بھی میرے ساتھ تھا جس نے سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی تمام حسیات چھین لی تھی۔ آنکھوں پر بے اختیار ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا ان پر کس کر پٹیاں باندھ دی گئیں۔ ان پٹیوں پر ہاتھ لگتے ہی وہ ذہنی خلا ایک دم غائب ہو گیا اور پہلا خیال یہ دماغ میں آیا کہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں جاتی رہی ہیں۔ یہ خیال اتنا قوی تھا کہ میں نے زور زور سے چلانا اور رونا شروع کر دیا۔ یکایک قریب ہی قدموں کی آہٹ سنائی دی، پھر کسی نے آہستہ سے کہا، موسیو پیپلن، کیا بات ہے؟ کیا بدن میں درد ہو رہا ہے؟ میں نے آواز پہچان لی، یہ تو ماترو تھا۔ ماترو، میں نے حلق پھاڑ کر کہا، یہ بتاؤ کیا میں ہمیشہ کے لیے اندھا ہو چکا ہوں؟ نہیں موسیو پیپلن، آپ کے دشمن اندھے ہوں، آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ غار کی تاریکی میں اتنے دن رہنے کے بعد چونکہ آپ باہر آئے اس لیے سورج کی روشنی برداشت نہ کر پائے، اسی سبب سے آپ کو اس تاریک کوٹری میں رکھا گیا ہے اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو آپ کی بینائی متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔ ادھر آؤ ماترو، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، خدا کی پناہ تم نے ہمارے ساتھ کس قدر تکلیف اٹھائی ہے۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ کیا وہ خیریت سے ہیں؟ ہاں موسیو، ماترو نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے جواب دیا، کلاس اور فرینڈیز ٹھیک ہیں۔ کوڑیوں نے ہمیں ایک ہی جگہ رکھا تھا، قید کے دوران انہوں نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی۔ ان کا سردار زوسا اچھا آدمی ہے، یہ ہماری خطا تھی کہ ہم نے ان پر اعتماد نہ کیا۔ زوسا نے ہمیں کئی شعبدے ایسے دکھائے کہ عقل ابھی تک نہیں مانتی۔ ایسا ممکن ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ شعبدے اس نے افریقہ کے جنگلوں میں برسوں وحشی قبائل کے ساتھ رہ کر سیکھے ہیں، اور کئی بار اسے اپنی جان کو داؤ پر بھی لگانا پڑا۔ اپنے کیبن میں جس روح کو ہم نے آسمان سے اترتے دیکھا وہ بھی زوسا ہی کی بلائی ہوئی تھی۔ ایسی بہت سی روحیں وہ جب چاہے طلب کر سکتا ہے۔ وہ دیر تک زوسا کے کارناموں اور جادو کے کرشموں کا ذکر کرتا رہا۔ اس نے بھی بتایا کہ اس طلسم کو ووڈو کہتے ہیں اور مشرقی افریقہ کے وحشی قبائل میں یہ فن عام ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جن کے انسانی روح اور بدن کے اوپر عجیب و غریب اثرات پڑتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے جسم بے حس و حرکت ہو گئے تھے۔ ہم صرف آوازیں سن رہے تھے لیکن جسم کو حرکت نہ دے سکتے تھے۔ دراصل ہمارے پینے کے پانی میں اس رات سینٹر میں ہماری غیر موجودگی کے دوران بعض جڑی بوٹیوں کا صفوف ملا دیا گیا تھا۔ ذرا سوچئے موسیو، ہم چوہوں کی مانند ان کوڑیوں کے بنائے ہوئے پھندے میں پھنس گئے تھے، اور اگر یہ لوگ چاہتے تو ہمیں آسانی سے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ بے شک، میں نے کہا، ہم سے بڑی حماقت ہوئی، ہم نے خواہ انہیں دشمن سمجھ لیا۔ دراصل میکس برٹین نے ان لوگوں کے بارے میں اپنے جو تجربات ہمیں بتائے تھے اس کے سبب ہمیں مغالطہ ہوا تھا۔ ممکن ہے اس کے علم میں جو باتیں آئیں وہ ایسی ہی ہوں گی جن سے ان کوڑیوں کے کردار اور عمل کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہو۔ زوسا کہہ رہا تھا کہ ساحل فوجی سپاہیوں اور نگرانوں سے خالی ہو چکا ہے۔ ہمارا وہ اسٹیمر بھی تیار ہے جس پر ہمیں سمندر کا سفر کرنا ہے۔ انہوں نے ضروری سامان کی چیزیں اچھی خاصی مقدار میں ہمیں دینے کے لیے جمع کر لی ہیں۔ ممکن ہے آج رات یا کل کسی وقت وہ ہمیں الوداع کہیں۔ یہ خبر میرے لیے خوشی کا باعث تھی۔ میں نے جلدی سے پٹی نوچ ڈالی، آنکھیں کھولی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک 10 فٹ لمبی اور 6 فٹ چوڑی کوٹری میں زمین پر لیٹا ہوں۔ قریب ہی ماترو بیٹھا ہے، اس کی شکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں کچھ اور آدمی وہاں آ گئے۔ میں نے جان کلاس اور فرینڈیز کو فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور لپٹ کر سسکیاں بھرنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک تھیلے میں سے تازہ روٹیاں، مکھن اور بھنے ہوئے گوشت کے پارچے نکالے۔ ہم نے بہت دن بعد پہلی مرتبہ اتنا لذیذ کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ معلوم ہوا لاشونی اور اس کے 2 ساتھی کوٹریوں کے باہر موجود ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ سینٹر میں زوسا ہمارا منتظر ہے۔ باہر نکلنے سے پہلے میں نے آنکھوں پر گہرے کالے رنگ کا چشمہ چڑھا لیا جو زوسا نے خاص طور پر میرے لیے بھیجا تھا۔ سینٹر میں کوڑیوں نے ہمارا استقبال کیا۔ زوسا نے نرم لہجے میں ان تمام اقدامات کی معذرت طلب کی جو اسے ہماری سرکشی اور گستاخی کے سلسلے میں مجبوراً اٹھانے پڑے۔ پھر ایک جماعت کے ساتھ ہم سمندر کی طرف گئے۔ سورج کی تیز روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ خدا کرے یہ سفر آپ کے لیے مبارک ثابت ہو، زوسا نے کہا۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ جس کشتی میں آپ سینکڑوں میل کا سفر کریں وہ ہر طرح مضبوط اور قابل اعتماد ہو۔ امید تو یہی ہے کہ آپ کسی تردد کے بغیر اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ایک بار آپ گہرے سمندر میں پہنچ گئے تو سمجھیں خطرہ ٹل گیا، پھر کوئی آپ کا تعاقب نہیں کرے گا۔ یہ 16 فٹ لمبا، بالکل نیا، بے حد مضبوط بادبانی اسٹیمر تھا۔ بادبان اور اس کے رسے سب نئے تھے۔ اس کے درمیان میں کپڑے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا کیبن بھی تھا۔ کیبن کے اندر لکڑی کے 2 نفیس اسٹریچر پڑے تھے، ان پر باقاعدہ بستر بچھا دیے گئے تھے۔ پینے کے پانی کے 2 بڑے بڑے ڈرم بھی اسٹیمر کے دائیں بائیں لوہے کے مضبوط کڑوں کے ذریعے اس طرح باندھ دیے گئے تھے کہ اسٹیمر کی حرکت ان پر اثر انداز نہ ہو اور وہ ٹوٹنے نہ پائیں۔ لکڑی کے 2 بڑے سے ڈبے جن میں تقریباً 200 ابلے ہوئے مرغی کے انڈے
ایک اور ڈبے میں 60 پاؤنڈ وزنی 2 زندہ کچھوے اور سارڈین مچھلیوں سے بھرا ہوا ایک بڑا تھیلا بھی ہمیں دکھایا۔ میرا خیال ہے راستے کے لیے یہ خوراک آپ 4 آدمیوں کے لیے کافی ہوگی، زوسا نے کہا۔ اس کے علاوہ تیل سے جلنے والا ایک چولہا، تیل سے بھرا ہوا ایک کنستر اور عمدہ چاولوں کا ایک پیکٹ بھی رکھ دیا ہے۔ یقین کیجئے یہ سارا وہ سامان ہے جو گزشتہ روز ہمارے استعمال کے لیے کیمپ سے بھیجا گیا تھا، اور یہ جذام کے جراثیم سے بالکل پاک ہے۔ ممکن ہے آپ کو راستے میں ضرورت پڑے، اس لیے ہم نے فرسٹ ایڈ کا سامان بھی رکھ دیا ہے۔ یہاں سے 100-150 میل دور نکل جانے کے بعد آپ سمندر کے اس حصے میں پہنچیں گے جہاں شارک مچھلیوں کی حکومت ہے۔ یہ مچھلیاں آدم خور ہیں اور بے شمار مفروخ قیدیوں کے گوشت سے اپنا پیٹ بھر چکی ہیں۔ دن کے وقت یہ آپ کے اسٹیمر کے زیادہ قریب نہیں آئیں گی، ان کا حملہ رات کی تاریکی میں ہوگا۔ آپ کے لیے 2 ہارپون اور 100 فٹ لمبی مضبوط رسی اسٹیمر میں موجود ہے۔ شارک اس ہتھیار سے خوف کھاتی ہیں۔ رسی کا سرا مستول سے خوب اچھی طرح باندھ کر ہارپون پھینکیے گا۔ بعض اوقات کوئی بہت طاقتور مچھلی ہارپون سمیت اپنے شکار کو گھسیٹ کر لے جاتی ہے، لہٰذا یاد رکھیے کہ ہارپون پھینکتے ہی رسی کو آپ کے 2 ساتھی سختی سے تھام لیں اور تیسرا آدمی اسٹیمر کو سنبھالے رکھے۔ اکثر اوقات یہ خونخوار مچھلیاں اسٹیمر یا کشتی کو دھکا دے کر الٹنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ مچھلی اسٹیمر کے نیچے یا بالکل قریب نہ آنے پائے۔ دن رات آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ کبھی کبھی یہ اپنا شکار کا تعاقب 100 میل تک کرتی ہیں۔ ہاں، اس دوران میں اگر طوفان آ جائے تو یہ کشتی کا تعاقب ترک کر کے گہرے پانیوں میں پناہ لیتی ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ دور نکل سکتے ہیں۔ یہ ایک رائفل بھی آپ کی نظر ہے۔ مجھے افسوس ہے بقیہ 2 رائفل آپ کو نہ دے سکوں گا، ان کی ہمیں ضرورت ہے۔ ویسے بھی آپ کو اس رائفل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ دیر تک ہمیں نصیحتیں کرتا رہا۔ ہم سب خوف اور حیرت کی حالت میں اس کی تقریر سن رہے تھے۔ میرے لیے یہ بالکل پہلا اتفاق تھا کسی خطرناک سمندر میں محض اپنے بھروسے پر سفر کرنے کا۔ ہم میں سے کوئی بھی سمندری سفر کا ماہر تو درکنار، معمولی سے تجربہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ پھر ہر دم سمندری بلاؤں کا خوف، طوفان کی دہشت، پکڑے جانے کا ڈر۔ نامعلوم منزلوں کا سفر یوں بھی دل ہلا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کچھ پتا نہ تھا کہ ہم پر کیا گزرنے والا ہے۔ میرے ساتھی خوف سے بے حال تھے۔ ماتروں کی ٹانگیں برابر کانپ رہی تھی۔ جان کلاس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھی اور فرینڈیز کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ خود میرا حال یہ تھا کہ بار بار کلیجہ بیٹھنے لگتا۔ زوسا کی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک شخص کو اشارہ کیا، وہ آگے آیا۔ یہ صاحب سمندری اسرار و رموز کے ماہر ہیں، زوسا نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اب یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ راستے میں آپ کو کیا کرنا ہے اور سمندر کے مزاج کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ جو لوگ سمندر کے مزاج کا خیال نہیں رکھتے، سمندر ان سے بھیانک انتقام لیتا ہے۔ لیجئے، ابھی سمندر کا انتقام باقی ہے۔ میں نے دل میں کہا۔ میرے سامنے جو شخص کھڑا تھا اس کا دایاں حصہ مفلوج نظر آیا۔ پیر کے انگوٹھے سے لے کر داہنی آنکھ تک تمام جسم بیکار۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ داہنی آنکھ کی پتلی گھومی نہ تھی، لیکن اس کی بدستور روشنی قائم تھی۔ ٹھہری ہوئی یہ پتلی شیشے کی مانند معلوم ہوتی تھی۔ موسیو خدا کے لیے سمندر آپ پر مہربان ہو، اس نے بھاری اور از حد سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا۔ آپ دنیا کے انتہائی خطرناک اور جان لیوا سمندر میں سفر کرنے والے ہیں۔ آج سے پہر 3 بجے کے بعد سمندر میں جزر پیدا ہونے لگے گا۔ 6 بجے تک پانی خاصا گھٹ جائے گا۔ آپ اس دوران میں چپوں کی مدد سے اپنی کشتی کھلے سمندر میں لے جا سکتے ہیں۔ جوں جوں رات بھیگے گی سمندر میں مد آنے لگے گا۔ مزید 3 گھنٹے بعد مد کی یہ حالت اپنے عروج پر پہنچ جائے گی۔ اس وقت آپ چپوں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ پھر آپ باد باندھ کھول دیں، ہوا آپ کو 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال کے رخ لے جائے گی۔ ساری رات آپ سفر کریں گے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے سمندر پھر پرسکون ہو جائے گا اور آپ کی کشتی یکے بعد دیگرے 2 ویران اور بے آب ہو گیا جزیروں کے قریب سے گزرے گی۔ فوجی سپاہیوں کی موٹر بوٹ ان جزیروں تک مار کرتے ہیں، مگر آپ کے پاس ایک رائفل اور بہت سے کارتوس ہیں۔ جو ہی آپ کی جانب سے فائرنگ شروع ہوگی، یہ فوجی اپنی موٹر بوٹ کا رخ پھیر کر بھاگ نکلیں گے۔ اگر ان کا اور آپ کا آمنا سامنا ہو جائے اور وہ بھاگ نکلیں تو پھر آپ اس جزیرے پر قیام کرنے کا ارادہ ترک کر دیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے قیام کے دوران میں کمک لے کر آ جائیں، پھر آپ ان سے نہ بچ سکیں گے۔ دن کو سفر کرتے وقت آپ سورج سے مدد لیں، رات کو ستاروں سے، قطب نما سے۔ ہر صورت میں آپ کا رخ شمال مغرب کی طرف ہونا چاہیے، تبھی آپ وینزویلا اور کولمبیا پہنچ سکیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ بھٹک گئے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا کیا حشر ہوگا۔ بس خدا آپ پر رحم کرے۔ ڈچ گیانا میں پناہ لینے کی غلطی نہ کیجیے گا، وہاں سے آپ کو فوراً گرفتار کر کے بیگنی کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ البتہ برٹش گیانا میں آپ کو پناہ مل سکتی ہے، ان کے اور گورنمنٹ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے یا واپسی کا کوئی معاہدہ نہیں۔ ٹرینیڈاڈ میں آپ صرف 2 ہفتے قیام کریں، پھر وہاں سے نکل کر جدھر سینگ سمائے چلے جائیں۔ ٹرینیڈاڈ میں خرکاروں کے بہت سے گروہ کام کر رہے ہیں جو مفروخ قیدیوں کا سراغ لگا کر انہیں پکڑ لیتے ہیں اور بیگنی کیمپ میں پہنچا دینے کا ڈراوا دے کر ان سے بےگار لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان خرکاروں کے ہتھے چڑھ جانے کے بعد ان سے نجات پانا ناممکن ہے۔
ٹرینیڈاڈ سے نکل کر برٹش گیانا کے خوبصورت شہر جارج ٹاؤن میں رک سکتے ہیں۔ سمندر میں 4 روز تک مکمل شمال کی طرف سفر کیجیے، اس کے بعد شمال مغرب کی جانب۔ یہ تفصیلات سننے کے بعد رہا سا عزم و حوصلہ بھی رخصت ہوا۔ موت سامنے کھڑی مسکرانے لگی۔ سپہر کے 3 بجے جب ہم اپنے اسٹیمر پر اس ہولناک سفر کے لیے سوار ہوئے تو مجھے 1% بھی اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بچنے کا یقین نہ تھا۔ زوسا نے ہمیں رخصت کرتے وقت توقع کے خلاف ایک اور کرم کیا۔ اس نے اپنی جیب سے وہ پلان نکالا جو جان کلاس کی ملکیت تھا۔ اس میں 3000 فرانک کی رقم محفوظ تھی۔ اس نے یہ پلان ہمارے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کی امانت ہے، اسے وصول کیجیے۔ ہم نے آپ سے اسٹیمر کی فروخت کا جو معاہدہ کیا تھا اس سے زیادہ 1 فرانک بھی نہیں لینا چاہتے۔ پلان وصول کرتے ہوئے ہماری آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اتنے میں لاشونی آگے بڑھا۔ اس نے ایک تھیلی ہمیں دی۔ موسیو، یہ ہماری جانب سے حقیر نذرانہ قبول فرمائیے۔ افسوس ہم کوڑیوں کے پاس صرف اس قدر فالتو رقم تھی، زیادہ ہوتی تو ہم وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ہم نے چندہ کر کے جمع کیے۔ ہم سب دم بخود تھے۔ میں نے تھیلی کھول کر رقم گنی۔ 800 فرانک کے کچھ نوٹوں اور کچھ سکوں کی شکل میں رقم موجود تھی۔ میں اپنی اس بد زبانی کی معافی چاہتا ہوں جو طیش کے عالم میں نے آپ سے کی تھی۔ ہم معذور منحوس کوڑی موت کی دہلیز پر بیٹھے ہیں اور بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، لہٰذا اللہ کے واسطے جو زیادتیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ معاف کر دیجیے۔ معافی تو ہمیں آپ سے طلب کرنے چاہیے، جان کلاس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ اتنے فیاض، اتنے عظیم اور اتنے رحم دل ہوں گے۔ آنسوؤں اور دعاؤں کی بارش میں ہم نے اپنے اسٹیمر کو حرکت دی۔ سمندر اس وقت جزر کی حالت میں تھا۔ درخت چپ چاپ اور ہوا بند، لہریں بار بار آتی اور کوڑیوں کے قدم چوم کر واپس چلی جاتی۔ دفتن لاپس بونا وارد ہوا۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ ساحل پر آتے ہی اس نے کپڑوں میں لپٹی ہوئی کوئی چیز ہماری اسٹیمر کے اندر پھینکی اور چلا کر بولا، موسیو، اس حقیر بونے کی طرف سے یہ ادنا تحفہ قبول فرمائیے۔ میں نے لپٹا ہوا کپڑا کھولا۔ یہ وہی چمکدار خنجر تھا جو میں نے اس بونے سے چھین کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور اس نے دوبارہ اس وقت حاصل کیا جب میں اور میرے ساتھی زوسا کے طلسم میں گرفتار ہو کر سکتے کے عالم میں تھے۔ جو ہمارا اسٹیمر ساحل سے دور ہٹ رہا تھا، کوڑیوں کے چہرے دھندلانے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ گہری دھند نے جزیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب ہم سمندر میں تھے۔ سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا۔ ہمارے سامنے حد نظر تک شمال اور شمال مغرب کی جانب چٹانوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ جو ہمارا اسٹیمر ساحل سے دور ہٹ رہا تھا، کوڑیوں کے چہرے دھندلانے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ گہری دھند نے جزیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب ہم سمندر میں تھے۔ سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا اور ہمارے سامنے حد نظر شمال اور شمال مغرب کی جانب چٹانوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ 2.5 گھنٹے تک ہم چپو چلاتے رہے۔ جان کلاس ابھی کمزور تھا اور ماترو کے بازو زیادہ طاقتور نہ تھے، اس لیے چپو چلانے کا فریضہ میرے اور فرینڈیز کے سپرد ہوا۔ جو ہی سورج کا آتشی گولا مغرب کے سینے میں دھسنے لگا، ہوا ایک دم تیز ہو گئی، سمندر کا رنگ بدل گیا اور اونچی اونچی شوریدہ لہریں اسٹیمر سے ٹکرانے لگی۔ اب ہم نے دوسرا بادبان بھی کھول دیا، چپو ہاتھ سے رکھ لیے۔ بادبانوں میں ہوا بھری، وہ غباروں کی مانند پھول گئے اور ان کے پھولتے ہی اسٹیمر دگنی رفتار سے شمال کی جانب چلنے لگا۔ جان کلاس نے مجھے سگریٹ دیا، میں نے کش لگایا، کچھ جان میں جان آئی۔ چپو چلا چلا کر میں اور فرینڈیز پسینے میں نہا گئے تھے۔ سورج غروب ہوتے ہی ہمیں سردی لگنے لگی جو ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نے گرم کپڑے نکال کر پہن لیے اور کیبن کے اندر پناہ لی۔ یہاں ہم اس پھوار سے بچ گئے جو لہروں کے ٹکرانے کے باعث اسٹیمر کے ارد گرد اٹھ رہی تھی۔ ہم کتنی دور نکل آئے ہوں گے؟ ماترو نے پوچھا۔ غالباً 40-50 میل، جان کلاس نے جواب دیا۔ دراصل میں شروع ہی سے رفتار کا حساب لگا رہا ہوں۔ اگر ہم اس رفتار سے چلتے رہے اور راہ میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی تو چھٹے دن خدا نے چاہا تو برٹش گیانا پہنچ جائیں گے۔ آمین، ماترو نے بڑے خلوص سے کہا۔ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ یہ ریسٹ واچ بھی ہمیں قطب نما کے ساتھ ہی زوسا کی جانب سے دی گئی تھی۔ ہم اپنے ان کوڑی دوستوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ماترو نے جلدی سے تیل کا چولہا جلایا۔ اس چولہے کو کیبن کے اندر ایک طرف لکڑی کے تختے میں اس طرح گاڑا گیا تھا کہ اسٹیمر کے ہچکولے بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ 15 منٹ میں چاول ابل گئے۔ پھر اس نے نمک مرچ ڈال کر مچھلی کا شوربہ بنایا۔ ایسا لذیذ اور پر لطف کھانا سمندر کی لہروں پر بہتے ہوئے کھایا گیا جس کا مزہ کبھی نہ بھولے گا۔ کھانے کے بعد قہوہ بنایا گیا۔ گرم گرم قہوہ پیا تو دن بھر کی تھکان اتری۔ اس کے بعد تمباکو نوشی کا دور چلا۔ کچھ دیر کے لیے ہر شخص نے اس مصیبت کو فراموش کر دیا جس میں وہ گرفتار تھا۔ باتوں، لطیفوں اور قہقہوں کے طوفان میں
یوں لگا جیسے ہم فرینچ گیانا کے ہولناک سمندر کے مسافر نہیں، پیرس کے دریائے رائن میں پکنک پر آئے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم جی بھر کے ہنسنے بھی نہ پائے تھے کہ عین افق کی مقام سے جہاں 1.5 گھنٹے پیشتر سورج نے پناہ لی تھی، کالے کالے طوفانی بادلوں نے سر اٹھا لیا اور لمحوں کے اندر اندر آسمان کا نصف سے زیادہ حصہ گھیر لیا۔ روشن اور چمکدار تارے ایک ایک کر کے گھٹاؤں نے نگل لیے۔ بجلی کا زبردست کڑاکا عین ہمارے سروں کے اوپر ہوا کہ دل دہل گئے۔ اندھیرا اتنا گھپ کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ ہوا اور تیز ہو گئی، بجلی بار بار لہرانے اور کوننے لگی، بادل کی گڑگڑاہٹ سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ ہم سہم کر کیبن کے اندر چوہوں کی طرح دبک گئے۔ اسٹیمر کو خدا کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ایسی تند اور تیز بارش ہم میں سے کسی نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اس روز اندازہ ہوا کہ سمندر پر برسنے والا پانی کس قدر مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ کینوس کا بنا ہوا کیبن بارش روکنے میں ناکام رہا۔ ہم سب بری طرح بھیگ گئے اور سردی سے کانپنے لگے۔ ہر شخص دوسرے کے دانت بجنے کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ ہم نے ہمت کر کے پتلی رسی کی مدد سے چند پھٹے پرانے کمبل کیبن پر باندھے۔ اس نے پانی کی بوچھاڑ روکی۔ ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر اس طوفان میں چولہا دوبارہ جلایا، بچا ہوا قہوہ گرم کر کے پیا۔ جسموں میں گرمی آئی اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے بھی بارش نہ تھمی۔ بجلی کی کڑک چمک اور بادلوں کی گرج اسی طرح دل دہلا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے ہمارے اوپر بجلی گرنے والی ہے۔ اسٹیمر ہوا سے باتیں کرتا ہوا اڑا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ دائیں بائیں ڈولتا اچھلتا بپھرتی لہروں کا مقابلہ کرتا وہ ہمیں ایک انجانی سمت میں لیے جا رہا تھا۔ جان کلاس کے اندازے کے مطابق اسٹیمر کی رفتار کسی طرح 30 میل فی گھنٹہ سے کم نہ تھی۔ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ فرینڈیز نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، خدا جانے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ ایک زبردست لہر اسٹیمر سے ٹکرائی۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ اسٹیمر تقریباً بائیں جانب 45 درجے کے زاویے پر جھک گیا۔ بجلی چمکی اور ایک ثانیے کے لاکھویں حصے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی ویل مچھلی سمندر میں اٹکیلیاں کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا رخ مشرق سے مغرب کی طرف تھا۔ خدا کی پناہ، یہ پہاڑ ہے یا ویل؟ جان کلاس چلایا۔ ہم سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سمندر کو گھور رہے تھے۔ بجلی دوبارہ کوندی اور ہم نے پھر اس دیو پیکر ویل کو دیکھا جو غوطے لگاتی ہمارے اسٹیمر سے کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر گزر رہی تھی۔ کبھی اس کا غار سا منہ دکھائی دیتا، کبھی حرکت کرتی ہوئی دم۔ ویل کی اس حرکت کے باعث اونچی اونچی لہریں اور بھنور اسٹیمر سے ٹکرا رہے تھے۔ میرا خیال ہے اگر اسٹیمر مضبوط نہ ہوتا تو اس کے پرخچے اڑ چکے ہوتے۔ ویل کی لمبائی محتاط انداز کے مطابق 80 فٹ سے کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ اب یہ سینکڑوں میل تک اسی طرح ابھرتی اور غوطے کھاتی چلی جائے گی۔ جان کلاس نے بتایا، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے تعاقب میں وہ خونخوار چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لگی ہوں جو ویل کے گوشت کی بڑی شائق ہوتی ہیں۔ ویل ان سے بہت ڈرتی ہے اور سمندر کے اس حصے میں کبھی نہیں آتی جہاں اسے ان مچھلیوں کا لقمہ بننا پڑے۔ لیکن بعض اوقات سمندر میں شدید طوفان کے آثار نمودار ہوتے ہیں، تب ویل مچھلی مجبور ہو کر دوسرے حصے میں پناہ لیتی ہے اور یوں موت کا شکار شروع ہو جاتا ہے۔ ویل کی بو پاتے ہی چھوٹی مچھلیاں جن کی لمبائی 8-10 انچ سے زیادہ نہیں ہوتی، ہزاروں کی تعداد میں اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ شارک کے دانتوں کی مانند ان سبھی مچھلیوں کے دانت بھی بے حد تیز اور نوکیلے ہوتے ہیں۔ یہ میلوں تک ویل کا تعاقب کرتی ہیں اور مسلسل اس کا عقبی گوشت نوچ نوچ کر کھاتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ ویل بے دم ہو کر اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے۔ پھر منٹوں میں اس کا صفایا ہو جاتا ہے اور سمندر کے سینے پر ایک عظیم مچھلی کا ڈھانچہ تیرتا نظر آتا ہے۔ کیا تم کبھی مچھیرے تو نہیں تھے مسٹر جان کلاس؟ فرینڈیز نے حیرت سے کہا، مچھلیوں کے بارے میں تمہاری معلومات بہت وسیع ہے۔ چند لمحے چپ رہنے کے بعد جان کلاس نے سرد آہ بھری پھر آہستہ سے کہا، میں تو نہیں، ہاں میرا باپ اپنے دور کا معروف مچھیرا اور ملاح تھا۔ میں بچپن میں اس کے ساتھ اکثر مچھلی کے شکار پر جایا کرتا تھا۔ وہ ویل کا شکاری تھا اور کھلے سمندروں میں کئی 100 میل دور جا کر ہارپون سے اسے ہلاک کرتا تھا۔ اس کی پارٹی میں بہت سے شکاری شامل ہوتے تھے۔ میرا خیال ہے ویل سے زیادہ خطرناک حیوان شاید ہی کوئی اور کرۂ ارض پر ہوگا، اور اس کا شکار تو صریحاً خودکشی ہے۔ وہ دیر تک اپنے والد کی مختلف شکاری مہموں کا حال سناتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آواز بھرا رہی ہے۔ ہم سب محویت اور دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہے تھے اور بالکل بھول چکے تھے کہ ہم اس وقت کس نازک حالات سے گزر رہے ہیں۔ کاش میں بھی مچھیرا بن جاتا۔ وہ رو پڑا، اور جرائم کی دنیا سے مجھے واسطہ نہ پڑتا، لیکن تقدیر میں تو دربدر کی ٹھوکریں لکھی تھی۔ خدا ناس کرے اس بری سوسائٹی کا اور شراب نوشی کی لت کا۔ میں سچ کہتا ہوں دوستوں، یہ شراب ایسی چیز ہے جو انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ برے بھلے میں تمیز نہیں رہتی۔ اس لت نے مجھے پہلے چھوٹی موٹی چوریاں کرنے پر مجبور کیا، پھر بڑے بڑے ڈاکے مارنے لگا۔ پولیس دن رات میرے پیچھے پھرنے لگی۔ میرا باپ مجھے بچاتے بچاتے اور مقدمے لڑتے لڑتے قلاش ہو گیا۔ میری ماں غم سے پاگل ہو گئی۔
پھر ہمیشہ کے لیے دونوں خاک میں جا سوئے۔ مجھے تب بھی ہوش نہ آیا۔ نتیجہ یہ کہ آج جان بچانے کے لیے تمہارے ساتھ مارا مارا پھر رہا ہوں۔ کون جانے ابھی کتنے دکھ اس جہنم میں بھگتنے باقی ہیں۔ بعض اوقات اپنی بدکاریوں اور جرائم کی فہرست پر نگاہ ڈالتا ہوں تو لرز جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ خدا مجھے کبھی معاف نہ کرے گا، کبھی معاف نہ کرے گا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا، ہماری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ دفعتاً بادل زور سے گرجا، بجلی پھر چمکی اور ہم نے دیکھا کہ اسٹیمر سیاہ سمندر کے سینے پر گرتا پڑتا، کارک کی مانند اچھلتا اس مہیب چٹانی سلسلے کی طرف بڑھ رہا ہے جو شمال کی جانب ہم سے کوئی 3-4 میل پھیلا ہوا لگتا تھا۔ اسٹیمر کو سنبھالو ورنہ یہ چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گا۔ جان کلاس سسکنا اور رونا دھونا بھول کر چیخا۔ بجلی پھر چمکی اور اس مرتبہ دہشت سے ہماری گھگی بن گئی۔ اسٹیمر بے پناہ رفتار سے چٹانوں کی طرف بڑھ رہا تھا اور لمحہ بلمحہ ہمارا اور چٹانوں کا فاصلہ کم ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ چٹانیں سمندر کے سینے سے ابھری تھیں اور سیاہ رنگ کی تھیں۔ خدا کے لیے کچھ کرو موسیو پپلن، ماترو کی کپ کپاتی آواز کان میں آئی۔ بارش اور تیز ہو گئی۔ تیز ہوا کے ساتھ پانی کی بوچھاڑ چھروں کی مانند ہمارے چہروں اور ہاتھوں پر مسلسل پڑ رہی تھی۔ اس آفت سے بچاؤ کا کوئی امکان نہ تھا۔ یک فرینڈیز بھی چلا اٹھا، مارے گئے، اسٹیمر کے اندر پانی بھر رہا ہے۔ یہ سن کر میرا کلیجہ بیٹھ گیا۔ اسٹیمر میں پانی کیسے بھر گیا؟ شاید اس کا وہ پچھلا سوراخ بند ہو گیا تھا جو پانی کے اخراج کے لیے اس کے عقبی حصے میں لگایا گیا تھا۔ اگر چند منٹ کے اندر اندر اسٹیمر میں بھرا ہوا پانی نہ نکالا تو اس کے ڈوب جانے میں کوئی شک نہ تھا۔ ہم سب پانی میں بری طرح شرابور تھے اور سردی کے باعث تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے بادبان کا رسہ تھام کر بڑی مشکل سے اپنا رخ پھیرا اور کیبن کے پچھلے حصے میں جا کر اس پائپ کا سوراخ ٹٹولا جس کے ذریعے پانی باہر نکلتا تھا۔ اس کے اندر نہ جانے کس طرح ایک کپڑا پھنس گیا تھا۔ کپڑا نکالتے ہی اسٹیمر میں بھرا ہوا پانی باہر نکلنے لگا، لیکن اس دوران میں خوراک کا تمام سامان تباہ ہو چکا تھا۔ چاولوں کے تھیلے میں پانی بھر چکا تھا۔ سارڈین، مچھلیاں اور ابلے ہوئے انڈے پیروں تلے آ کر برباد ہو رہے تھے۔ کمبل، بستر اور کپڑے ناس ہو چکے تھے۔ چولہا بیکار، تیل کا بھرا ہوا کنستر ٹوٹ چکا تھا، لیکن ہم ان نقصانوں سے بے پرواہ اسٹیمر کا رخ بدلنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ طوفان کے باعث اسٹیمر کو ایک جگہ قرار نہ تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں جھکتا۔ ایک مرتبہ تو ایسا جھٹکا لگا کہ اگر میں لپک کر ماترو کا ہاتھ نہ پکڑ لیتا تو وہ سمندر کی بے رحم لہروں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا۔ بادبان کھولا، ہوا کے دباؤ میں کمی ہوئی اور اسٹیمر کی رفتار آپ ہی آپ کم ہونے لگی، مگر اس کا رخ اب بھی چٹانوں کی طرف تھا اور ہم میں سے کسی میں اتنی جان نہ تھی کہ چپوؤں کے ذریعے اسٹیمر کا رخ بدل سکے۔ اے خدا ہماری مدد کر، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ جان کلاس گڑ گڑایا، آمین آمین۔ ماترو نے گھٹنوں کے بل جھک کر کہا، مگر سیدھا ہونے سے پہلے ہی جھٹکا کھا کر اوندھے منہ گرا۔ فرینڈیز نے اسے بمشکل اٹھایا۔ پھر ہم نے آخری بار ہمت کر کے چپو سنبھالے اور اسٹیمر کا رخ موڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ سچ ہے، انسان ہمت کرتا ہے تو خدا بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ چپو چلاتے ہی خود بخود اسٹیمر کا رخ چٹانوں کے مخالف سمت میں یوں ہو گیا جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے پکڑ کر گھما دیا۔ اتنے میں بارش بھی کم ہونے لگی اور کم ہوتے ہوتے بالکل رک گئی۔ ہم نے سکون کا سانس لیا، مگر بھیگے ہوئے کپڑے اتارنے اور ٹھنڈ سے نجات پانے کا فوری طور پر کوئی انتظام ہمارے پاس نہ تھا۔ خدا خدا کر کے بادل چھٹے اور پچھلی رات کا نصف سے بھی کم چاند ہماری حالت ظاہر کا مشاہدہ کرنے کے لیے جھانکنے لگا۔ ہمارے ارد گرد ایک عجیب مگر نہایت پراسرار منظر میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ سمندر پر فراٹے بھرتے ہوئے بادلوں کے آوارہ ٹکڑے، زرد رنگ کا کبھی ڈوبتا کبھی تیز تیز چلتا ہوا چاند، سمندر کی دیو پیکر سیاہ موجیں، شمال سے ہٹ کر جنوب کی طرف لمبے لکڑی کے اسٹیمر پر سوار اور بے یارو مددگار، انتہائی ناتجربے کار مفرور قیدی۔ جب ہم نے محسوس کیا کہ خطرہ ٹل گیا تو نڈال ہو کر چپو رکھ دیے اور اسٹیمر کو لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ہم اس قدر تھک چکے تھے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا بھی دشوار تھا۔ جان کلاس نے تمباکو کی تھیلی ٹٹول کر سگریٹ بنانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پتہ چلا سارا تمباکو بھیگ کر ایک گولے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ سگریٹ بنانے کا کاغذ غائب ہے، غالباً پانی میں بھیگ کر برباد ہو گیا تھا۔ دیا سلائی کے ڈبیا کا بھی یہی حال تھا۔ ہمارے اسٹیمر میں تیل کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ تیل تھا جو کنستر کے الٹ جانے سے بہہ گیا تھا۔ میں نے کنستر اور چولہا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ چیزیں اب ہمارے کسی کام کی نہ تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ماترو نے ابلے ہوئے ایسے انڈے جمع کرنے شروع کیے جو پیروں تلے کچل کر آنے سے بچ گئے تھے۔ ان کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی، 200 میں سے بمشکل 20-25 اس حالت میں تھے جنہیں کھایا جا سکتا تھا۔ اسٹیمر نامعلوم منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ رات دھیمے دھیمے کٹتی رہی۔ ہم مردوں کی طرح سردی کھاتے ہوئے گٹری سی بن کر ایک گوشے میں پڑے رہے۔
मशरकी उफुक पर एक सुनहरी लकीर नमूदार हुई। ये लकीर आहिस्ता आहिस्ता रंग बदल रही थी, कभी नारंगी, कभी सुर्ख, कभी नीली। फिर सूरज की पहली किरण ने स्टीमर को सलाम किया। ये मंजर ऐसा दिलफरेब था कि बयान करने से अल्फाज आजिज हैं। हम उठकर बैठ गए और फिर दम बदम उभरते हुए सूरज की सुनहरी थाल को देखने लगे। सूरज से लेकर हमारी स्टीमर तक रोशनी की एक झिलमिल झिलमिल करती सड़क बन गई थी और इस सड़क के नीचे बेशुमार छोटी बड़ी मछलियां पारे की मानंद तड़प रही थीं, उछल रही थीं। सर्दी के बायस हमारा वाकई बहुत बुरा हाल था। कपड़ों की गठरी टटोली गई और ये देखकर मायूसी से चेहरा उतर गया कि हर कपड़ा पानी में भीग चुका है और पहनने के लायक नहीं। सूरज को देखकर कुछ ढारस बंधी। आहिस्ता आहिस्ता धूप तेज हुई, हमारे जिस्मों में गर्मी आने लगी। बेचारे मातरों के होंठ नीले पड़ चुके थे और दांत अभी तक बज रहे थे। जॉन क्लॉस बेदम होकर औंधे मुंह लेट गया और टांगे मोड़कर पेट से लगा ली। वो दरअसल तंबाकू नोशी का आदी था और सिगरेट न मिलने के बायस उसकी हालत मजीद गैर होती जा रही थी। फ्रेंडीज एक मजबूत आदमी था, इसके बावजूद खुश्क पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। ये समंदर तो शायद हशर के दिन ही खत्म होगा। वो बड़बड़ाया, ना मालूम वो जजीरे अभी कितनी दूर हैं जिनका जिक्र कोड़ियों ने किया था। मेरा ख्याल है हमें अपनी हालत दुरुस्त करनी चाहिए और इन जजीरों में कुछ मुद्दत पनाह लेनी पड़ेगी। देखा जाएगा, घबराओ मत, मैंने उसे तसल्ली दी। खुदा ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी हमारी हिफाजत करेगा। उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ो। उसने 2-4 उबले हुए अंडे जल्दी जल्दी निगल लिए, एक एक 2-2 दूसरों को भी दिए। फिर पानी के 2-2 घूंट का दौर चला। कुछ जान में जान आई। सूरज आसमान पर खासा बुलंद हो चुका था और खुले साफ आसमान पर दूर दूर तक अब बादलों का कोई निशान न था। फिर हमने बादबान खोल दिया। स्टीमर की रफ्तार बढ़ गई। वो ठीक शुमाल की तरफ जा रहा था। यकलख्त हमें शदीद नींद आ गई क्योंकि रात भर के जागे हुए थे और तूफान से लड़ते रहे थे। अगरचे हालत ऐसी न थी कि नींद आए, मगर वो जो किसी ने कहा है ना कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, तो कुछ गलत नहीं कहा। थोड़ी देर बाद हम दुनिया वो माफिया से बेखबर गहरी नींद की आगोश में जा चुके थे। सबसे पहले मेरी आंख खुली, शायद इसलिए कि गैर शऊरी तौर पर अपनी और अपने साथियों की जान की सलामती का एहसास मुझ में बेदार था। देखा, सूरज मगरिब की जानिब ढल रहा है। समंदर में जवार भाटे की सी कैफियत है। स्टीमर उसी रफ्तार से लहरों पर उछलता, दाएं बाएं डगमगाता और ऊपर नीचे हरकत करता आगे बढ़ रहा था। धूप इतनी तेज थी कि न सिर्फ हमारे बदन पर चिमटे हुए कपड़े सूख गए थे, बल्कि स्टीमर के अंदरूनी हिस्से का पानी भी खुश्क हो चुका था। एक अंदाजे के मुताबिक, जो गलत भी हो सकता है, हमारे स्टीमर ने कोई 100 मील का फासला तय कर लिया था। फिर मुझे उन खौफनाक शार्क मछलियों का ख्याल आया जिनके बारे में हमें खबरदार किया गया था। 100-150 मील का फासला तय करने के बाद उनका इलाका शुरू होता है। मैंने गौर से पानी को देखा। वहाँ शार्क मछली तो दरकिनार, किसी और मछली का नामो निशान भी न था। इतने में जॉन क्लॉस भी जाग गया। मैंने उसे बताया, शायद अब हम उस हिस्से में पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं जहां शार्क मछलियां पाई जाती हैं। लेकिन ताज्जुब है, समंदर का टुकड़ा हर किस्म की मछली से पाक है। ये सुनकर जॉन क्लॉस के चेहरे पर जलजले के आसार नमूदार हुए। वो उठ खड़ा हुआ और समंदर का जायजा लेने लगा। फिर उसने मायनेखेज अंदाज में गर्दन हिलाई और एक गोशे में पड़े हुए हारपून पर निगाह जमा दी। हमारा अंदाजा है कि हमें अपने हारपून तैयार रखने चाहिए, उसने संजीदगी से कहा। शार्क मछलियों का समंदर शुरू हो चुका है और ये इसकी अलामत है कि जहाँ शार्क मौजूद होती है वहाँ कोई दूसरी मछली नहीं पाई जाती। खुदा रहम करे फ्रेंडीज, इस बुरी तरह चीखा कि मात्रो की आंख खुल गई और खाली खाली नजरों से हम तीनों को घूर रहा था। तैयार हो जाओ मात्रो, हम शायद शार्क मछलियों के इलाके में दाखिल हो गए। शार्क? कहाँ? किस जगह? लड़के ने दहशत से गिगियाते हुए कहा। मैंने आज तक शार्क नहीं देखी। कैसी होती है वो? तुम हौसला रखो बरखुरदार, शार्क कभी दिखाई दे जाती है, जॉन क्लॉस बोला। मुझे पूरा यकीन है ये मक्कार मछलियां चुपके चुपके हमारे स्टीमर का पीछा कर रही होंगी। खुदा उन्हें गारत करे, उनका हमला बहुत खतरनाक होता है। देर तक हम सब समंदर की लहरों का जायजा लेते रहे, कोई शार्क दिखाई न दी। उस मोहलत से फायदा उठाकर हमने दोनों हारपून देखे भाले। उसके सिरों पर लोहे का इंतहाई मजबूत और सुई की मानंद नोकीला चाकू सा लगाया गया था। उस चाकू ही का नाम हारपून है। बकिया हिस्सा लकड़ी का बनाया जाता है जिसकी लंबाई 8-10 फुट से ज्यादा न होती। नेज़े की तरह इसे शार्क मछली पर फेंका जाता है। अगर निशाना सही हो तो हारपून की अन्नी मछली के जिस्म में खुप जाती है और खून के फवारे छूट जाते हैं। जो ही कोई शार्क मछली जख्मी होती है उसका खून बहने लगता है। दूसरी शार्क मछलियां अपनी ही जिन्स पर टूट पड़ती हैं और आनन फानन उसे चट कर जाती हैं। हारपून के साथ मजबूत रस्सी बांधी जाती है ताकि हमले के बाद हारपून वापस लाया जा सके। हमने दोनों हारपून की रस्सियों के आखिरी सिरे बादबान के मजबूत शहतीर से बांध दिए और स्टीमर के दाएं बाएं मुसलसल जायजा लेते रहे कि शार्क किस तरफ से नमूदार होती हैं। 1-2 बार फ्रेंडीज और मैंने हारपून फेंकने की रिहर्सल भी की।
جس سے اندازہ ہوا کہ یہ کام کس قدر توانائی طلب اور مہارت طلب کام ہے۔ جان کلاؤز برابر ہمیں ہدایتیں دے رہا تھا۔ افسوس کہ وہ خود نحیف تھا، ورنہ ہارپون کا استعمال وہ ہم دونوں اناڑیوں سے کہیں زیادہ بہتر کر سکتا تھا۔ شارک کا انتظار شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ اشتیاق، خوف اور جرت کے ملے جلے احساسات ہر شخص میں بیدار تھے۔ ماترو بار بار بے چینی سے پانی میں دیکھتا، مگر وہاں مچلتی بپھرتی اور آپس میں لڑتی ہوئی موجوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ سورج کی بے پناہ چمک رفتہ رفتہ سرخی میں بدلنے لگی۔ مغرب میں ایک بہت بڑا آتشی گولا اتر رہا تھا۔ ایک بار پھر نارنجی رنگ کی ایک سڑک سورج سے لے کر ہمارے اسٹیمر تک بن گئی۔ اس سڑک میں کئی رنگ مچل رہے تھے، بل کھا رہے تھے۔ ابھی ہم اسی منظر میں گم تھے کہ جان کلاؤز کی آواز گونجی، خبردار، ہوشیار، دشمن آن پہنچا۔ ہم نے دیکھا اسٹیمر کے عقب میں ایک بہت بڑا سا بھنور نمودار ہو رہا ہے۔ چند لمحوں بعد یہ بھنور غائب ہو گیا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں، اسٹیمر کے آگے کوئی 25-30 گز کے فاصلے پر نمودار ہو گیا۔ پانی اس تیزی سے چکر کھا رہا تھا کہ حیرت ہوتی تھی۔ اس بھنور کے اندر شارک ہے، جان کلاؤز نے کہا۔ میں نے اور فرینڈیز نے ہارپون تھام لیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم دونوں کے ہاتھ اور بازو بری طرح لرز رہے تھے۔ ماترو نے لکڑی کے ڈبے میں سے ایک کچھوا نکالا اور پانی میں پھینک دیا۔ اف خدایا، بجلی کے مانند ایک 16-17 فٹ لمبی ایک مہیب شکل کی مچھلی سطح پر نمودار ہوئی۔ اپنا بھیانک جبڑا کھول کر اس نے کچھوے کو سالم ہی نگل لیا اور دم ہلاتی ہوئی پھر پانی کے اندر غائب ہو گئی۔ باپ رے باپ، ایسی ہوتی ہے شارک؟ ماترو کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ شارک کی جلد کا رنگ گلابی تھا اور نہایت قوی الہیکل تھی۔ اس کے جبڑے کی لمبائی کم از کم 4 فٹ رہی ہوگی۔ جبڑے کا نچلا حصہ چھوٹا اور اوپر کا بڑا تھا۔ جب اس نے منہ کھولا تو لمبے لمبے چمکدار سفید اور بے حد نوکیلے دانتوں کی قطار دکھائی دی۔ دوبارہ یہ سر اٹھائے تو بے کھٹ کے ہارپون پھینک دینا، جان کلاؤز نے کہا۔ ہم دونوں نے حملے کا بہترین موقع کھو دیا۔ بہرحال یہ ابھی ہمیں کچھ نہیں کہے گی، بلکہ اسٹیمر کے ساتھ ساتھ میلوں سفر کرے گی۔ ممکن ہے اس کے دائیں بائیں چند اور مچھلیاں بھی ہوں۔ یاد رہے، شارک کبھی تنہا شکار کی مہم پر نہیں نکلتی۔ شارک دیکھنے کے بعد اس کی جو دہشت ہمارے دلوں پر بیٹھی وہ نہایت ناقابل بیان ہے۔ کبھی ہم اسٹیمر کے آگے دیکھتے، کبھی پیچھے۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا، لیکن آسمان پر شفق کی سرخی ابھی بھی موجود تھی اور ہمیں 2-3 میل دور تک سمندر آسانی سے نظر آ رہا تھا۔ وزنی ہارپون سنبھالے سنبھالے میرے اور فرینڈیز کے بازو شل ہو گئے۔ شارک نے پھر پانی سے سر باہر نہیں نکالا۔ ادھر جان کلاؤز ہاتھ میں رائفل تانے کھڑا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر گولی شارک کے جسم کے نچلے حصے پہ لگے تو بہت کارگر ہوتی ہے۔ اس مچھلی کا جسم کا نچلا حصہ بے حد نرم اور گداز ہوتا ہے۔ موت سامنے کھڑی ہو اور بچنے کی کوئی راہ ہو نہ امید، تو ایک ڈرپوک موت سے ڈرنے والا شخص کا جو حال ہو سکتا ہے، کم از کم وہی حال میرا تھا۔ اب تک حیران ہوں کہ میرے دل کی حرکت بند کیوں نہیں ہو گئی۔ میں ہمیشہ کے لیے ذہنی توازن کیوں نہ کھو بیٹھا۔ آخر بے حیائی اور ڈھیٹ پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں آپ کے صبر و تحمل کا زیادہ امتحان لیے بغیر شارک کے حملے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی کیفیت تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ شارک کو اتنا قریب سے دیکھنے کا زندگی میں یہ پہلا اتفاق تھا۔ اس کی خون آشامیوں کے قصے بے شمار سنے تھے اور کبھی وہم بھی نہ ہوا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب مجھے اس موذی اور انسانی لہو پینے کی شوقین آبی مخلوق کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کی شکل صورت خدا نے اتنی ہیبت ناک بنائی ہے کہ اس کو دیکھ کر ہی پیشاب خطا ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ 3 مرتبہ جب ماترو نے اسے دیکھا تو مارے خوف کے اس کا پیشاب نکل گیا۔ مجھے تو خیر بہادری کا اتنا دعویٰ نہ ہوا جتنا فرینڈیز کو تھا، لیکن اس کا حال یہ کہ 3 مرتبہ اس کے ہاتھ سے ہارپون چھوٹ کر پانی میں گرا اور شارک نے پلٹ پلٹ کر اسے چبانے کی کوشش کی۔ اگر ہارپون کے ساتھ موٹی رسی نہ بندھی ہوتی تو یہ قیمتی ہتھیار ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل کر سمندر کی تہہ میں چلا جاتا۔ سورج غروب ہونے کے ٹھیک پونے گھنٹے بعد شارک نے پہلا حملہ کیا۔ اندھیرے کی وجہ سے ہمیں بھنور نظر نہ آیا اور نہ شارک کی حرکت کا صحیح اندازہ ہوا۔ پھر یہ بھی پتہ نہ تھا کہ شارک ایک ہیں یا 2 یا کئی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لمحات ایسے جان لیوا تھے کہ ہمیں اپنے بچ جانے کا بالکل یقین نہ تھا۔ اب تک جتنی صحبتیں فرار ہونے کے بعد اٹھائی تھیں وہ سب کی سب ہیچ اور بے سود دکھائی دینے لگی۔ ویسے بھی حواس اس حد تک زائل ہو چکے تھے کہ اس آفت سے نمٹنے کی کوئی تدبیر سوچتی ہی نہ تھی، اور تدبیر کا وہاں دخل بھی نہ تھا۔ محض خدا کی مدد اور اسی کا آسرا تھا۔ ہم ہارپون سنبھال کر کھڑے تھے۔ دفتن اسٹیمر کو زور کا دھچکا لگا، جیسے الٹ ہی جائے گی، لیکن مخالف سمت سے آنے والی ایک شوخ اور سرکش لہر نے اس کا توازن آپ ہی آپ درست کر دیا۔ پھر مسلسل بھنور پڑنے لگے جن میں اسٹیمر پھنس کر لٹو کی طرح گھومتا رہا۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر گرتے، قلابازیاں کھاتے، پھر اٹھ کھڑے ہوتے۔ ماترو زور زور سے چیخ رہا تھا اور نہ جانے کیا اول فول بک رہا تھا۔ جان کلاؤز نے اسے چپ رہنے کی ہدایت کی، مگر وہ برابر چیختا رہا۔ اب وہ خونخوار مچھلی ہمیں بے ضرر جان کر کبھی آگے دکھائی دیتی، کبھی پیچھے، کبھی ہمیں اس کا سرخ سرخ چمکتا ہوا سر دکھائی دیتا، کبھی دم۔ اسے ایک ثانیہ بھی قرار نہ تھا، وہ پارے کی طرح پانی میں تڑپ رہی تھی۔
اس کی آنکھیں مشال کی مانند روشن تھیں. ہمیں ان آنکھوں میں شعلے اور چنگاریاں اٹھتی نظر آتی تھیں. وہ اسٹیمر سے کوئی 30 فٹ کے فاصلے پر اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہی تھی. ہم نے محسوس کیا کہ لمحہ بلمحہ اس کا فاصلہ اسٹیمر سے کم ہوتا جا رہا ہے. وہ اس تیزی سے چاروں طرف تیر رہی تھی کہ اس پر نگاہ جمانا مشکل تھا. ایک بار ہمیں جو دھچکا سا لگا تھا وہ اسی کی ٹکر تھی جو اس نے اسٹیمر کے پچھلے حصے میں ماری تھی. شاید وہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ اسٹیمر کس حد تک مضبوط ہے. شارک مچھلیوں کے خطرے اور ٹکر سے بچاؤ کے لیے اس کے پیندے سے کوئی 3 فٹ دور ٹین اور لوہے کی چادریں لگائی گئی تھی اور ان چادروں میں 4-5 انچ لمبی کیلیں بھی کثرت سے ٹھوکی گئی تھی تاکہ شارک کا سر ان سے برابر ٹکرائے تو زخمی ہو سکے. لیکن شارک کی ہوشیاری کا اندازہ اس سے کیجئے کہ صرف ایک مرتبہ ٹکر مارنے کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ یہ کام خطرناک ہے. چنانچہ اس نے دوبارہ ٹکر نہ ماری. ادھر ہماری کوشش یہ تھی کہ شارک کو اسٹیمر کے نیچے نہ آنے دیں اور برابر اسے ڈراتے رہیں. کئی مرتبہ ہم نے اس پر ہارپون پھینکے. ہر بار وہ بچ کر نکل گئی اور یہ بھی اسے معلوم ہو گیا کہ ہم تینوں مسلح ہیں. مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارا واسطہ ایسی شارک سے ہے جو ان معاملوں میں خاصی تجربہ کار اور نڈر ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ اب تک کتنے آدمیوں کے گوشت سے وہ اپنا پیٹ بھر چکی ہوگی. ہمارے اطمینان کی ایک بات یہ بھی تھی کہ فی الحال ہمارا مقابلہ اسی ایک شارک سے تھا. خدا رحم کرے جان کلاس کی آواز میں نے سنی. اس ایک شارک کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی ہم سمندر کے اس مخصوص حصے میں داخل نہیں ہوئے جہاں ان کی کثرت ہے. غالباً یہ اکیلی شارک شکار کی تلاش میں دور نکل جانے کی عادی ہے. یہ سن کر جو ہوش و حواس باقی تھے وہ بھی جاتے رہے. کیا کہتے ہو جان؟ فرینڈیز نے ہانپتے ہوئے کہا. اس ایک مچھلی نے مفلوج کر دیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ 10-12 آ جائیں تو ہمارا تو نام و نشان بھی نہ رہے گا. اور تم کہہ رہے ہو کہ ابھی ہم ان کے علاقے میں داخل نہیں ہوئے. اندازہ تو میرا یہی ہے اور خدا کرے کہ یہ اندازہ غلط ثابت ہو. ان خونخوار مچھلیوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ سمندر میں ہولناک طوفان آنے کی دعا کرو. طوفان میں زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم راستے سے کسی قدر دور ہو جائیں لیکن شارک مچھلیوں سے نجات مل جائے گی. یہ طوفان سے بہت ڈرتی ہیں اور فوراً تہہ میں چلی جاتی ہیں. اس نے یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ اسٹیمر کو زبردست دھچکا لگا. ہم ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگے. موت سروں پر منڈلا رہی تھی. ماترو کا سر دھائیں سے پانی کے ساتھ ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گیا. فرینڈیز اوندے منہ گرا. میری پشت مستول سے ٹکرائی اور آنکھوں کے سامنے شرارے نظر آئے. اسٹیمر ایک کھلونے کی طرح پانی پر اچھل رہا تھا. شارک! میں نے چلا کر کہا. اسی لمحے شارک کا محیب جبڑا اٹھتا ہوا نظر آیا. پوری قوت سے میں نے اپنا ہارپون پھینکا. شائیں کی آواز سے ہارپون مچھلی کی طرف گیا اور جبڑے کے نچلے حصے میں پیوست ہو گیا. شارک نے بل کھا کر دم اسٹیمر پر ماری اور آنن فانن پانی میں غوطہ لگا گئی. 100 فٹ لمبی مضبوط رسی اس تیزی سے ہارپون سمیت کھلی کہ بیان سے باہر. مستول سے بندھا ہوا سرا یک لخت تن گیا اور جھٹکے پر جھٹکے کھانے لگا. رسی کاٹ دو، رسی کاٹ دو. میں نے بے ہوش پڑے ماترو کی کمر میں سے اڑسا ہوا چاقو نکالا اور تنی ہوئی رسی پر ہاتھ مارا. کھچ سے رسی کٹ کر سمندر میں جا گری. ایک لمحے بھی اس کاروائی میں تاخیر ہوتی تو اسٹیمر الٹ چکا تھا. شارک کا وزن ہی اتنا تھا کہ کوئی قوت اسٹیمر کو الٹنے سے بچا نہ سکتی تھی. رسی کٹتے ہی اس کا توازن درست ہو گیا. پانی کی ایک زبردست لہر اسٹیمر سے ٹکرائی اور ہم سب قلابازیاں کھانے لگے. ہمارے بدن پانی میں شرابور، کپڑے جسموں سے چپکے ہوئے. شارک سے مقابلے میں ایک ہارپون ضائع ہو گیا تھا. جنوب کی طرف سے یکایک ہوا کا ریلا آیا اور اسٹیمر کی رفتار تیز ہونے لگی. دیکھتے ہی دیکھتے ہم بہت آگے نکل گئے لیکن شارک کا خوف اب بھی تھا. وہ بہرحال ہارپون کی ایک ضرب سے مرنے والی نہ تھی. ممکن ہے تھوڑی دیر بعد تعاقب میں آتی اور ایسا ہی ہوا. لیکن ہماری دہشت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے اپنے آس پاس 3 شارک مچھلیوں کو گھومتے دیکھا. غالباً وہ اپنی ساتھی شارک کی خون کی بو سونگھ کر اسٹیمر کے پیچھے پیچھے آئی تھی. اگر دوسرا ہارپون بھی ہاتھ سے نکل گیا تو بے موت مارے جائیں گے، جان کلاس نے کہا. لہٰذا ہارپون احتیاط سے پھینکنا. یہ کہتے ہی اس نے رائفل سے ایک ابھرتی ہوئی شارک کی چمکتی ہوئی آنکھ کا نشانہ لیا اور جو ہی پانی سے باہر اس نے اپنا سر نکالا جان کلاس نے دھائیں سے فائر جھونک دیا. وہ بہترین نشانچی تھا اور مجھے یقین ہے کہ گولی شارک کی آنکھ میں لگی. وہ فوراً غوطہ کھا گئی لیکن چند لمحوں بعد ہمارے عقب میں ایک بہت بڑا بھنور پیدا ہوا. فرینڈیز نے لپک کر ہارپون سنبھالا. اب وہ اسے پھینکنے میں خاصا ماہر ہو چکا تھا. یوں اس کے بازوؤں میں میری نسبت زیادہ جان تھی. دانت بھینچ کر اس نے شارک کو پہلے ایک موٹی سی گالی دی، پھر دونوں بازوؤں کی ملی جلی قوت سے ہارپون تان کر شارک پر مارا جو اسٹیمر کے عقب سے نظر آ رہی تھی. شارک کا اور اسٹیمر کا درمیانی فاصلہ کم تھا اس لیے ہارپون سنسناتا ہوا گیا اور اس کے کھلے جبڑے میں گھپ گیا. شارک نے تڑپ کر بل کھایا اور اس کی دم گھومتی ہوئی اسٹیمر پر لگی. اسٹیمر چرخی کی مانند گھوم گیا. اس سے پیشتر کہ ہم کچھ سوچتے سمجھتے فرینڈیز فضا میں اچھلا اور دھڑام سے پانی میں جا گرا. خدا رحم کرے وہ لمحہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکوں گا. آنن فانن تمام شارک مچھلیاں وہاں آ گئیں
اور انہوں نے فرینڈیز کی تکہ بوٹی کر ڈالی۔ یہ مرحلہ پلک جھپکنے میں طے ہو گیا اور ہمیں اس وقت ہوش آیا جب اسٹیمر اس مقام سے تقریباً آدھا میل دور جا چکا تھا۔ فرینڈیز، فرینڈیز، میں نے گھٹی گھٹی آواز میں جان کلاس کی طرف دیکھ کر کہا۔ صبر، صبر، جان کلاس کی بھررائی ہوئی آواز آئی۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا سمندر کے سیاہ پانی کو گھور رہا تھا اور ہارپون جو فرینڈیز نے پھینکا تھا شارک کے جبڑے سے الگ ہو کر پانی کے اندر ہی اندر الٹتا پلٹتا اسٹیمر کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے رسی پکڑی اور ہارپون کو کھینچ کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ فرینڈیز کی قربانی قبول کر کے شارک مچھلیاں خوش تھیں۔ انہوں نے ہمارا مزید تعاقب کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس حادثے نے ہمیں حد درجہ مایوس اور زندگی سے بددل کر دیا۔ بار بار فرینڈیز کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ زندہ تھا، ہمارے ساتھ تھا، لیکن اب وہ زندگی کی حدیں پھلانگ کر موت کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ ماترو بیچارہ ابھی تک بے ہوش پڑا تھا، نہ جانے اسے کہاں چوٹ لگی تھی کہ ابھی تک ہوش میں نہ آ سکا تھا۔ جان کلاس صبر و استقلال کا مجسمہ بنا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ہونٹ سختی سے بھچے ہوئے۔ اس نے ماترو کے دل پر ہاتھ رکھا اور میری طرف دیکھ کر اسبات میں گردن ہلائی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ البتہ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون زخم سے نکل کر بڑی مقدار میں اس کی گردن اور چہرے پر جم گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے حلق میں پانی ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جھرجھری لی اور آنکھیں کھول دیں۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ کیا شارک واپس چلی گئی؟ ہاں چلی گئی۔ جان کلاس نے اسے تھپکی دی۔ ماترو اٹھ بیٹھا۔ اس نے پہلے مجھے پھر جان کلاس کو دیکھا، اس کے بعد گردن گھما کر ادھر ادھر فرینڈیز کو تلاش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور استعجاب کی علامت تھی۔ فرینڈیز کو اسٹیمر میں نہ پا کر اس نے چند ثانیے سمندر کی طرف گھورا، پھر دھاڑے مار مار کر روتا ہوا مجھ سے چمٹ گیا۔ فرینڈیز کہاں گیا؟ موسیو پپلن کہاں گیا؟ وہ سمندر میں تو نہیں گر پڑا؟ ہاں ماترو، ہمیں سخت افسوس ہے کہ ہمارا دوست اور ساتھی فرینڈیز ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گیا۔ اس نے شارک پر ہارپون پھینکا تھا۔ شارک نے غصے میں دم اسٹیمر پر ماری اور فرینڈیز اچھل کر پانی میں جا گرا۔ مچھلیوں نے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالی۔ ہم دیر تک اسے یاد کر کے روتے رہے اور خدا سے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرینڈیز کی اس بے رحمانہ موت کے بعد خود ہم میں زندہ رہنے کا کوئی ارمان باقی نہ تھا، اور نہ ہم نے اس کے بعد یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ شارک مچھلیاں اسٹیمر کے تعاقب میں آئی بھی ہیں یا نہیں۔ ہماری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اس دن اندازہ ہوا کہ مصیبت میں ساتھ دینے والے کے ساتھ کیسی محبت اور کتنا انس پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارا عزیز تھا نہ رشتہ دار۔ پھر یہ کیا بات تھی کہ اس کے مرنے کا صدمہ کم از کم مجھے تو ایسا لگا جیسے میرا حقیقی بھائی مر گیا ہو۔ یہی کیفیت جان کلاس اور ماترو کی تھی۔ ماترو نوخیز بچہ تھا، جان کلاس جو اپنی طبیعت کے اعتبار سے آہنی عزمدار انسان تھا، فرینڈیز کی موت پر بری طرح اندر سے ہل چکا تھا۔ خود اس نے مجھ سے کہا، پپلن آج یوں لگتا ہے جیسے میرا ایک بازو ہمیشہ کے لیے کٹ گیا ہے۔ فرینڈیز نے اپنی زندگی میں 3 آدمی موت کے گھاٹ اتارے تھے۔ وہ پیرس میں گرفتار ہوا، اسے عمر قید کی سزا دے کر شیطانی جزائر میں بھیجا گیا اور وہ وہاں سے ہمارے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ اس کی زندگی کن حالات میں گزری، اس کے والدین کون تھے، اس کا بچپن کیوں کر گزرا، اس کی تعلیم کتنی تھی، وہ بدمعاش کیسے بنا، ان حالات کا علم ہمیں کبھی نہ ہوا۔ اس کا اور ہمارا ساتھ بہت مختصر مدت کے لیے رہا، تاہم اس کی جدائی کا اثر ایسا تھا جسے زائل کرنے کے لیے پوری عمر درکار تھی۔ شاید اس کی قربانی کا یہ نتیجہ تھا کہ ان موذی شارکوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا۔ ادھر ہم تینوں اس آندھی اور سرد طوفانی رات میں ایک 16 فٹ لمبے اسٹیمر پر سوار نامعلوم منزل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ عارضی طور پر فرینڈیز کی موت کا غم بھلا کر ہم نے اپنا جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر دل بیٹھ گیا کہ چند ابلے ہوئے انڈوں اور ایک زندہ کچھوے کے سوا کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ شارک مچھلیوں سے جنگ کے دوران نہ جانے کس وقت پانی کے ڈرم میں کئی سوراخ ہو گئے، اب اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ہمارے جسم کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور جو فالتو تھے ان کی بھی یہی حالت تھی۔ فرسٹ ایڈ کا سارا سامان ڈوب چکا تھا، فی الحال اس کی ہمیں ضرورت بھی نہ تھی۔ ماترو کی مرم پٹی ہم کر سکتے تھے، وہ ہم نے کر دی۔ دن بھر کی تھکن اور سفر کے نتیجے میں بھوک نے بے حال کر دیا۔ جب صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو ہم نے باقی انڈے بھی ہڑپ کر ڈالے۔ اب ہم بے چینی سے ان جزیروں کی راہ دیکھنے لگے جن کا پتہ ہمیں بتایا گیا تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کتنا فاصلہ ہم نے طے کیا اور ہم کدھر جا رہے تھے اور وہ ویران جزیرے کدھر ہیں۔ رات بھر اسٹیمر سمندر کی موجوں پر چلتا رہا، کبھی ہم اس کا بادبان کھول دیتے، کبھی باندھ دیتے۔ افسردگی اور مایوسی کی انتہا کو پہنچے ہوئے آپس میں بات کرنے کو طبیعت نہ چاہتی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، سورج نے اپنا چہرہ دکھایا اور یہ معلوم کر کے ہماری پریشانی کی کوئی حد نہ رہی
کہ ہم شمال کے بجائے مغرب کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ گویا رات بھر ہم نے غلط سمت سفر کیا تھا۔ فوراً اسٹیمر کا رخ بدلا، دن بھر چلتے رہے، دھوپ تیز تھی۔ فائدہ یہ ہوا کہ کیبن اور دوسرے کپڑے کسی قدر خشک ہو گئے۔ ہم بھوک دبانے میں کامیاب رہے، لیکن پیاس کہاں برداشت ہوتی۔ ماترو نے بے صبر ہو کے پانی کا ڈول سمندر میں ڈالا، پھر تھوڑا سا منہ میں ڈالا اور فوراً تھوک دیا۔ چکر دیکھو پانی ہے یا زہر، وہ چلایا۔ موسیو، مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ ممکن ہے پانی کے ڈرم میں چند قطرے باقی رہ گئے ہوں، میں نے کہا۔ ماترو نے اٹھ کر ڈرم کا جائزہ لیا اور خوشی سے کہا، ہاں اس کی تہہ میں پانی ہے، لیکن اسے نکالا کیسے جائے؟ بس ایک ہی تدبیر ہے، کوئی کپڑا لے کر اس میں بھگو لو اور اسے چوستے رہو۔ اس نے لپک کر کپڑوں میں سے ایک رومال نکال کر ڈرم میں ڈالا اور رومال اپنے کھلے منہ میں نچوڑ لیا۔ مشکل سے پانی کا ایک قطرہ برآمد ہوا، لیکن یہ گھونٹ ماترو کی پیاس بجھانے کے لیے بہت تھا۔ ایک ایک لمحہ جان کنی کی عالم میں کٹنے لگا۔ پہلے تو پانی کی آفت تھی، اب دھوپ نے ستانا شروع کر دیا۔ دھوپ کیا تھی، نری آگ تھی جو آسمان سے برس رہی تھی۔ ہمارے کیبن کا سائبان کبھی کا پھٹ چکا تھا، یوں بھی جگہ اتنی تنگ کہ 3 آدمی پناہ نہیں لے سکتے تھے۔ ہم میں سے ماترو ابھی کمسن اور مسائب برداشت کرنے کے قابل نہ تھا، چنانچہ ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ آرام اسے پہنچایا جائے، لیکن آرام کہاں۔ سمندر کے نمکین پانی میں مسلسل شب و روز بھیگنے کے بعد جب کڑی دھوپ نے ہمیں خشک کر دیا تو وہ نمک ہمارے جسموں میں سوئیوں کی مانند چبھنے لگا جو پانی کے ساتھ چمٹ گیا تھا۔ ایسی بے پناہ اذیت اور تکلیف اور خارش ہوئی کہ ہم مچھلیوں کی طرح تڑپنے اور لوٹنے لگے۔ نمک اتارنے کے لیے بھی سمندر ہی کا پانی استعمال کیا گیا۔ وقتی طور پر کچھ سکون ملا، مگر 10 منٹ بعد ہی پھر ہمارا بدن خشک ہو گیا اور وہی خارش ہمیں تڑپا رہی تھی۔ کھجاتے کھجاتے بدن پر نیل پڑ گئے، آخر خون رسنے لگا۔ فرسٹ ایڈ کے نام نہاد سامان میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو ہمیں اس آفت سے نجات دلا سکتی۔ بے چارہ ماترو ایک بار پھر بے ہوش پڑا تھا، اس کے ہاتھ پیر اینٹ رہے تھے۔ جان کلاس کی حالت بھی اچھی نہ تھی، وہ اسٹیمر کے ایک تختے سے پیٹ لگائے گردن جھکائے افیمیوں کی طرح جھوم رہا تھا۔ رائفل اس کے دونوں گھٹنوں پر دھری تھی۔ اس کی برہنہ بازوؤں کی مچھلیاں کبھی کبھی اس انداز میں پھڑکتی جیسے وہ رائفل اٹھانا چاہتا ہو، لیکن پھر ساکت ہو جاتی۔ صبح سے اب تک ہم میں سے کسی کے منہ میں غذا کے نام پر ایک ذرہ بھی نہیں گیا تھا۔ میری حالت ان دونوں سے بہتر نہ تھی۔ خارش کے باعث بدحال، ہونٹوں پر پیاس کے مارے پپڑیاں جمی ہوئی، حرق کے اندر جیسے انگارے بھرے ہوئے، اٹھنے اور کھڑے ہونے کی سکت بھی جسم میں نہ تھی۔ کیبن کے بائیں جانب پانی کے خشک ڈرم کے نزدیک میں اوندھا پڑا موت کو یاد کر رہا تھا۔ دماغ بے انتہا وہموں اور پریشان کن خیالوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے آنکھ لگتی تو عجیب عجیب خواب نظر آتے۔ کبھی دیکھتا کہ اپنے پرانے گھر میں پہنچ گیا ہوں، والدین اور بہن بھائی مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ کبھی دیکھتا کہ بہترین ہوٹل کے ڈائننگ روم میں بیٹھا نہایت لذیذ کھانا کھا رہا ہوں۔ پھر خواب بدل جاتا اور اپنے آپ کو جیل کی کوٹری میں بند پاتا۔ پھر نظر آتا کہ کوڑیوں کے جزیرے میں اسی ہولناک تاریک غار میں بند ہوں۔ پھر یہ منظر کچھ کا کچھ ہو جاتا، ایسا معلوم ہوتا جیسے میں سمندر میں گر گیا ہوں اور شارک مچھلیاں مجھے کھانے کے لیے جبڑے کھولے تیزی سے آ رہی ہیں۔ خوف زدہ ہو کر آنکھیں کھل جاتی اور میں واقعی چیخ رہا ہوتا۔ سارا دن اسی عالم میں گزر گیا۔ اتنا بھی یاد نہ رہا کہ کم از کم ایک زندہ کچھوا بھی موجود ہے جس کے کچے گوشت سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے، لیکن کچھوے کو مارتا کون؟ میرے بازوؤں میں تو خنجر تک اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ یہی حال جان کلاس کا تھا۔ رہا ماترو تو وہ پہلے ہی بے ہوش پڑا تھا۔ دفتن مغرب کی جانب بادلوں کے گرجنے کی آواز آئی۔ میں نے بمشکل گردن اٹھا کر دیکھا اور دل خوشی سے جھوم گیا۔ کالی کالی گھٹاؤں کا عظیم بادل تیزی سے بڑھ رہا تھا اور اس کے عقب میں بجلی کی کڑک اور چمک موجود تھی۔ وہ بارش جو 2 روز قبل زحمت بن گئی تھی اب سراسر رحمت نظر آتی تھی۔ انسان بھی کس قدر عناصر فطرت کا محتاج ہے، یہ بات اس روز معلوم ہوئی۔ آدھے گھنٹے بعد موسلادھار بارش ہم پر زور و شور سے پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنا منہ کھول دیا، ادھر پانی نے حلق تر کیا، ادھر جان میں جان آئی۔ جان کلاس نے بھی جنبش کی اور ماترو نے بھی آنکھیں کھول دی۔ ہم نے جلدی جلدی فالتو برتنوں میں پانی کا ذخیرہ کیا، پھر بڑے ڈرم کے سوراخ کپڑے کی دھجیوں سے بند کر کے اس کا منہ بھی کھول دیا۔ 1-1.5 گھنٹے بعد بارش تھم گئی، آسمان صاف ہو گیا اور تارے چشمک زنی کرنے لگے۔ ہم نے اسٹیمر کے رخ کا جائزہ لیا۔ خدا کا شکر ہے وہ ابھی تک سلامت تھا۔ اس کی رفتار بھی معمول سے کچھ تیز تھی۔ میرا خیال ہے کیپٹن پپلن اسٹیمر کا بوجھ کچھ ہلکا نہ کر دیں، جان کلاس نے کہا۔ بیکار اور فالتو سامان سمندر کے حوالے کر دیا جائے تاکہ یہ اور تیز رفتاری سے چلے۔ جو تمہاری سمجھ میں آئے کرو، میں نے اکتا کر کہا۔ اس نے لکڑی کے ڈبے اٹھا کر لہروں کے سپرد کر دیے۔ کچھوا ایک کونے میں پڑا تھا، کبھی کبھار وہ اپنے خول میں سے سر نکالتا، حیرت کی نظروں سے اپنی گول گول پتلیاں گھما کر ہمیں دیکھتا اور پھر خول میں گھس جاتا۔ ماترو نے کچھ سوچا، پھر اپنا چاقو لے کر کچھوے پر پل پڑا۔ چند لمحوں بعد وہاں گوشت کے پارچوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ خول اور ہڈیاں اٹھا کر سمندر میں پھینک دی۔
काश चूल्हा और तेल सलामत रहता तो ये गोश्त भून कर खा लिया जाता। मात्रो ने होठों पर जबान फेरते हुए कहा। फिर उसने गोश्त का एक टुकड़ा उठाकर कुत्ते की तरह सूंघा, डरते डरते जबान बाहर निकालकर चखा, मगर घबरा कर परे फेंक दिया। कछुए का कच्चा गोश्त सख्त कड़वा होता है बरखुरदार, और उसे हजम करना भी बहुत मुश्किल है। जॉन क्लॉज ने कहा, आप मेहरबानी करके उसे यूं ही पड़ा रहने दो और दुआ करो कि आज की तरह कल भी तेज धूप निकले ताकि हम उसे धूप में पका सकें। शायद उसके बाद ये खाने के काबिल हो जाए। जरा मुझे वो थैला उठाकर दो जिसमें फर्स्ट एड का सामान भरा गया था। मुझे याद है उसमें हमारे कोड़ी दोस्तों ने मछली पकड़ने के कांटे और कुछ डोरी भी रख दी थी। वो रात हमने फाके से काटी, नींद एक लम्हे को भी ना आई। यूं भी मैं भयानक ख्वाब देख देख कर इस कदर बदहवास हो चुका था कि आंखें बंद करते हुए भी खौफ आता था। रात के पिछले पैर तारों की मुद्दम रोशनी में शुमाल मगरिब की तरफ उफक के नजदीक सुरमई रंग की एक गहरी लकीर बहुत देर से नजर आ रही थी। मैंने उसे अपना वहम समझा और इसलिए साथियों से जिक्र न किया, लेकिन जब ये लकीर ज्यादा वाज़ेह और नमूदार होने लगी तो मैंने जॉन क्लॉज का शाना हिलाया जो गुनूदगी के आलम में चित पड़ा था। क्या बात है, कोई नया खतरा, नई आफत? उसने सुकून से पूछा। मुमकिन है आफत हो, मुमकिन है राहत हो, मैंने जवाब दिया। मगरिबी उफक पर मुझे सुरमई रंग की एक गहरी और नुमाया लकीर नजर आ रही है। शायद हमारा स्टीमर खुश्की के करीब पहुंचने वाला है। जॉन क्लॉज और मात्रो दोनों उछलकर खड़े हो गए और हाथों की दूरबीन बनाकर मगरिब की तरफ देखने लगे। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है कैप्टन, जॉन क्लॉज ने खुश होकर कहा। ये कोई जजीरा है, वही जजीरा होगा जिसका जिक्र हमसे किया गया था। हो सकता है वही हो सकता है ना हो। इस सुरमई लकीर तक पहुंचने में हमारे स्टीमर को 2 दिन लगे। जूं जूं हम नजदीक होते जा रहे थे हमारे दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। जजीरे पर ऊंची नीची पहाड़ियां दिखाई दी, उन पहाड़ियों के दामन में घना जंगल भी दिखाई दिया। ये जजीरा वीरान नहीं, सरसब्ज और शादाब था, लेकिन उस वक्त हम इस हाल में न थे कि साहिल समंदर और जजीरे के हुस्न और जमाल से मुतासिर हो सकते। हमें जल्द अज जल्द भूख और प्यास मिटाने की फिक्र थी।